बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज इंशाअल्लाह हम जो है अम्मल खलक 20वें पारे की मुख्तसर तफसीर करेंगे। इसमें जैसे हमने कहा सूरह नमल जारी था, अब सूरह नमल की मुकम्मल तफसीर होगी, फिर सूरह कसस, फिर अनकबूत इंशाअल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसे हमने कहा, हम तो पहले रुकू पर चढ़ चुके हैं। इसमें वही कुरान की सदाकत, रसूल की जिम्मेदारी, हजरत मूसा और फिरौन का किस्सा, हजरत सुलेमान मलका सबा का किस्सा, ये सब पढ़ चुके हैं। और जो है अब जो है गुस्स अक़वाम और अम्बिया का इनकार, अल्लाह की अज़मत, कुदरत और हिकमत, क़यामत, जज़ा और सज़ा, ईमान की हकीकत और क़यामत दिन की तैयारी। तब ये यहाँ पर जो गुज़िश्ता अक़वाम अम्बिया का इनकार, अल्लाह की अज़मत, कुदरत, हिकमत, क़यामत, जज़ा और सज़ा, ईमान की हकीकत, क़यामत दिन की तैयारी, ये सब जो है इसका मुताला करेंगे। तो ये जो था, ये इसकी हमने शुरू कर दिया था। ये जो था 5वां रुकू, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं अब इंशाअल्लाह। तो ये जो था, ये सिर्फ उसके अंदर हमने सिर्फ एक 59 जो थी आयत, वो गौर करी थी। कुल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अल्लाह खैरुम मा यशरकून। और ये जो थी, हम ये अक्सर जो खुतबों में शामिल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, जिनको अल्लाह ने चुन लिया। अब जो हम बाकी जो है उसका वो करते हैं कि किसकी कौन जो है ये मुकम्मल प्यारी, बहुत प्यारी तौहीद का जो है वो निचोड़ है किस्म का। तो बाकी जो है मक्का सूरतें हैं, जिनमें जो होता है हम तो दलाइल तौहीद आते हैं, बहुत प्यारी तौहीद के, तो उसी की तरह ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो भला कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? आप कहेंगे अल्लाह। और तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने खुशनुमा बागात उगाए, उसके दरख्त को उगाना तुम्हारे बस में न था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है, बल्कि लोग राय रात से हट जाते हैं। अब ये हम ये वाटर साइकिल को पूरा ये अब ये अब आगे जाके जो है हम एक चार्ट की सूरत में आपको समझाएंगे कि ये कितनी बड़ी नेमत है। दरख्त कब आए, कैसे आए, और उसने जो है वाटर साइकिल की वजह से वाटर साइकिल उधर कैसे मॉडिफाई किया, ये सब जो है हम देखेंगे। और कैसे जो जमीन जो है जाय करार बनी, क्योंकि तो यहाँ पर तो कोई टिक ही नहीं सकता था। यहाँ तो आग का समंदर था, लावे का समंदर था, बिल्कुल हाई टेम्परेचर थे। हर जगह जो जहन्नुम का तस्वुर है वही था। तो आदमी जो कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता था, कि इतनी हर तरफ जो थी शोले शोले थे। तो ये है कि भला कौन इसे जमीन को जाय खराब बनाया, उसमें नहरें रवा की। अब ये भी है कि पहले तो पानी था ही नहीं, तो यहाँ पर जो था लावे के समंदरों और लावों की नहरों की बजाय पानी के समंदर, पानी के जो है दरिया किसने बहाए, कैसे बहाए, ये सब बने। और पहाड़ बने, दो पानियों के दरमियान जो पर्दा हम लोग पिछली दफा कल सुन चुके हैं। और क्या अल्लाह के अलावा और कोई माबूद है? बस अक्सर लोग जानते ही नहीं। अब ये भी है कि भला कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है, और जो उसे पुकारता है और मुसीबत दूर करता है, और तुम्हें ज़मीन में जानशीं बनाता है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है, तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। इंडीड इंडीड, भला कौन है तुम्हें खुशियों समझ तारीकी में रास्ता दिखाता है? अल्लाह। और जो हवाओं को अपनी नेमत से पहले खुशखबरी की तरफ भेजता है? अल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? अल्लाह उनके शिर्क से बहुत बुलंद है। इंडीड इंडीड, भला कौन है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है और फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, जो तुम्हें आसमान ज़मीन में रिज़्क़ देता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? बिल्कुल नहीं। कहो अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। कोई दलील नहीं आ सकता है। कहो आसमान ज़मीन गैब की बात कोई नहीं जानता, ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना हमारे प्यारे रसूल जानते थे। जिस नबी को जो अल्लाह जितना बताता है उसे उतना ही इल्म होता है। और ये उन्हें ये भी मालूम नहीं कब उठाए जाएंगे। क़यामत का किसी को इल्म नहीं है, बल्कि उनका इल्म आखिरत तक पहुंच ही नहीं सका, बल्कि उसमें शक में, बल्कि वो उससे अधे हैं। तो अल्लाह ही की हमद बुज़ुर्गी है, वही हकीकी माबूद है। अल्लाह की कुदरत और तौहीद की निशानी हर जगह जहाँ मौजूद है। क़यामत के बारे में शक व गफलत में पड़े हुए हैं उनके। तो अल्लाह ही बारिश बरसाता है, ज़मीन को ज़िंदा करता है, कायनात का निज़ाम चलाता है। ये सब उसी की वहदानियत की दलीलें हैं। अभी हमने जैसे कहा था कि लावे के समंदर से पानी के समंदर तक का ज़मीन का सफ़र कैसे हुआ? क्योंकि एक तो जहन्नुम बनी हुई थी, बिल्कुल जो थी हर तरफ आग ही आग थी, तो ये कैसे हुआ? तो जैसे जब तक अभी तक जो है साइंस ये दरियाफ़्त कर चुकी है, कुरान ने तो हमें बता दिया ब्रीफ में। अब जो ज़मीन, अब इन साइंटिस्ट दरियाफ़्त कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? तो ये कि इसके अंदर पहले जो चट्टानों में क़ैद पानी था, और जो सारी इसके अंदर उसके बाद जो थी वोल्केनिक गैसेस का इखराज शुरू हुआ। तो 4.5 से लेके 4.3 अरब साल तक हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली और गैसें निकली। उससे जो था एक जो थी वो बन गई हमारा, जो कुरान कहता है, सक़्फ़े महफूज। तो सक़्फ़े महफूज बन गई, एक कुर्रा आसमानी बन गया, एक रन अवे वो था इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का, जिसकी वजह से हर तरफ जो थी वो उसके अंदर एक वो बना। तो उसके अंदर जो थी, अब वरना अगर पानी उसके बगैर रिलीज होता, तो वो जो था सारा जैसे वीनस और सारे सैयारों में पानी होता, वो सब जो था रिलीज हुआ मार्स में वगैरह में, तो वो सब जो था वो स्पेस में उड़ गया, तो सूरज उड़ा के ले गया। तो मगर अब जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बनी, तो उसी की वजह से जब कुर्रा गैस बना, तो फिर ग्लोबल
वार्मिंग शुरू हुई तो ग्लोबल वार्मिंग से हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हुआ, जब मौसम हुआ दर्जे हरारत, तो आबी बुखारात बादलों में तब्दील होना शुरू हुए, और फिर लाखों से करोड़ों साल तक जो है मुसलसल सुबह शाम बारिश होती रही। तो फिर ये इसी तरह इब्तिदाई समुद्री तश्कील हुई 4.3 अरब से लेके 3.8 अरब साल तक। तो उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एक कैसे वाटर साइकिल बनी, ये हम अगले चार्ट में देख। तो जैसे हमने कहा, जमीन की दर्जा हरारत के कम होने से पानी के बुखारात माए में तब्दील हुए और शदीद बारिशों के नतीजे में समुद्र वजूद में आए। तो ये कि कुछ पानी जो था खुद ही रिलीज होती है, अंदर चला गया, कुछ जो था उड़ गया उसके अंदर टेम्परेचर में। तो सब उसी तरह समुद्र की तश्कील 4.3 से 3.8 बिलियन साल पहले तक होता रहा। फिर जो है बुखारात जो थे जैसे निकले, बारिशों का आगाज 3.8 बिलियन से पहले बादल बने और बारिशों का मुसलसल करोड़ों साल तक जो है बारिशें बरसती रही। और फिर ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो था, तबखीर, तकसीफ, बारिश और पानी के बहाव पर मबनी एक मुस्तकिल निज़ाम वजूद में आया कि जो था पानी समंदरों से उड़ रहा है, वो जो था वो साइकिल बन रहा है, वो समंदरों दरिया पे वो ओले बन के पहाड़ों पे बरस रहा है, यहाँ पर जो है बारिशों की थोड़ा बहुत चल रहा है। तो इस तरह की हर तरफ जो थी वेजिटेशन ग्रो करने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा जो था एक ग्रीन जो था उभरने लगा सैयार, तो सैयारा था, और पानी के अंदर प्लैंकटन बनने लगी। इस तरह फिर वो जो उनके जानवर बनना शुरू हुए, जो उनको खाने लगे, उसके बाद फिर उन जानवरों को खाने वाले, इस तरह पूरा साइकिल बनना शुरू हुई। जैसे इसमें कहा गया आयत में कि दरख्त कैसे दरख्तों को नेमत करार दिए गए। तो हम देखें भाई, वो पानी के चक्कर क़याम 4.3 से 3.8 अरब साल पहले था। इब्तिदाई नबातात जो आई हैं वो सिर्फ 50 से 40 करोड़ साल पहले आई हैं। उसके बाद जो है इब्तिदाई जो वरीदी नबातात थी, फर्न्स, हॉर्स टेलिया वगैरह जो थे, वो जो थे 4.2 से 3.42 से 38 करोड़ साल पहले हुए। फिर जो है ऐसे आए कि जो जड़ वाले पौधे जो थे, तो दरीली पौधों ने जड़ों को जमीन में फैलाया, तो वो 38 से 35 करोड़ साल पहले। फिर पहले दरख्तों की जो है यहाँ पे आंसर किया है, वो 38 से 32 करोड़ साल पहले आए। और फिर दरख्तों ने कैसे पानी का जो एक साइकिल है, वाटर साइकिल, उसको कैसे बदला 32 करोड़ साल। इसकी वजह से जो थी घने जंगलात वजूद में आए, कि जो थी उन्होंने जरिए फजा में जो थी ट्रांसपीरेशन की शक्ल में जो थी पानी जो थी वो पानी लेते और फिर पानी जो थी उड़ा भी देते थे। और तो उसकी जो वसी जंगलात की बुनियाद वही बनी। और फिर घने जंगलात और ऑक्सीजन वो भी जो थी आपके जो समंदरी जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, वो ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। और जहां तक कहते हैं कि 80 से 90% जो ऑक्सीजन जो हमारी उन्हें वन सेल ऑर्गेनिज्म ने बनाई है, और बाकी जो थी ये घने जंगलात ने बनाई। तो फिर जो थी इस तरह इतनी बड़ी नेमत थी कि उससे जो थे हमारे जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल थे वो बनना शुरू हुए, वरना उससे पहले वो बन नहीं सकते, कि ऑक्सीजन इतनी थी नहीं। तो ये माशाअल्लाह अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह ने इतनी हमें जो है इस तरह जो है, इस तरह जमीन जो है हमारे रहने के दारुल करार बने। कुरान कह रहे हैं यहाँ पर दारुल करार कैसे बनी, ये आप जो है मुताला करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम क्यों ना कहें। तो 25 करोड़ साल पहले दरख्त मुतवार हुए, जिन्होंने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन पैदा करनी शुरू करी और पानी की हवा में छोड़कर वाटर साइकिल को मजीद तवाना किया, जिसकी वजह से जंगलात बने। अल्लाह न सिर्फ बेकरार की दुआ को सुनता है बल्कि कबूल भी करता है। वही वाहिद ज़ात है जो हर जगह मौजूद है, जो सुन सकती है हर एक की दुआ को। वही कादिर मुतलक है जो हर किस्म की मुश्किल को उठा सकता है। उसके सिवा न कोई सुन सकता है हर जगह, न कोई उसकी दाद रसी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो सिर्फ सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगे। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी तेरी ही बात करते हैं और तुझसे ही इस्तिआनत तलब करते हैं, और किसी से न कोई और वसीला है, न कोई शफी है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही ने विंड साइकिल बनाई, वही प्यारी हवा को भेजता है जो बारिशों की नवेद बनती है। कायनात की तख्लीक और इस तरह ज़मीन को जो है अल्लाह ताला ने किस तरह हमारे रहल क़रार बनाया, ये सब जो है अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। उसकी हम तो बुजुर्गी बयान करना लाजिम है। वो उन लोगों की इबरत है जो उम्मतें जो तबाह हुई, जो सरकशी में मुब्तला हैं। अल्लाह की निशानी है, हर जानी मुसीबत में आके खोलने की ज़रूरत है। और जो इनकार करते हैं वो खसारे में आएंगे। हमें दुनिया की फ़रेबकारी से बचते हुए अल्लाह की वहदानियत में ईमान मजबूत करना चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, और हर दम जो है सिर्फ अल्लाह से मांगे। कुफ़ार जो है बाज़ मौत को पर ताज्जुब का इज़हार करते हैं, क़यामत को नामुकम्मल मुमकिन करार देते हैं। हालांकि ज़मीन इस्लाम की तख़लीक़ से बड़ी कोई चीज़ नहीं। और अल्लाह जिसने सब पैदा किया है वो दोबारा ज़िंदा करने पे क़ादिर है। अल्लाह ने अगर पैदा पहले तख़लीक़ कर दिया है तो दोबारा तख़लीक़ क्यों नहीं कर सकता। इंसान जो है की अक्सर नाशुक्री होती है, ना हम उसकी जो है वो जो जितनी शुक्र उसका है वो तो कभी कर ही नहीं सकते। मगर जो छोटी चीज़ें हम वो देख रहे हैं जो हमें नहीं है, ये नहीं देखते हमारे पास क्या है, तो ये देखना शुरू करें, उसका शुक्र अदा करने।
اور یہ ایک اہم بات کہی ہے یہاں پر کہ ہم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جو جا جا کے مزاروں پہ مقبروں پہ جو ہے چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے وسیلہ مانگ رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے مردے سن ہی نہیں سکتے، تو آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ جو آپ اس کو سنائے جو الحی القیوم، جو ہر ہمیشہ زندہ ہے، تو اس سے بات کریں نا، آپ اس سے مکالمہ کریں۔ اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں بے قرار کی دعا بھی، پچھلی دفعہ تھا، ہر بے قرار کی دعا بھی سنتا ہوں، اس کو جو ہے ایجاب بھی دیتا ہوں، تو آپ ایجاب اس کو کریں نا۔ پھر آخر میں ایک نشانی بتائیے کہ دعوت الارض، کہ ایک ایسا جو ہے جانور ہوگا آخری زمان کی نشانی کے طور پہ جو انسانوں سے بات چیت کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں پر وہی جو ہے کفار کے اعتراض سے وہی کہ بھئی ہم جو ایک دفعہ مٹی ہو گئے تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وہی جواب ہے کہ بھئی تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا اللہ نے تو دوبارہ تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول ہمیشہ جو تھے وہ ہوتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے ذیق میں ہوتی تھی ان کی کہ بھئی یہ کس طرح مان لے آئیں، کس طرح پریشان ہو۔ تو ہمیں بھی اس طرح پریشان چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ہدایت اگر ہم دیتے ہیں تو اللہ دوسرے لوگوں کو پہنچائیں پیغام۔ ہم تو بالکل ہم تو لوز سلیپ کرتے ہی نہیں ہے بالکل اس معاملے میں جو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ کہ کتاب مبین اللہ تعالیٰ کے مختلف کتابیں، ایک میں جو ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، ایک میں جو کچھ ہے یہاں پر واقعات وہ سب ریکارڈ ہوتے ہیں، اور ایک اور کتاب ہے جس میں ہماری ڈی این اے وغیرہ سب محفوظ ہے۔ تو اللہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے ریکریٹ کرے گا۔ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک دفعہ کہتی ہے، جب ہم نے کہا تھا انک لا تسمع الموتیٰ، تم جو مردہ لوگ ہیں انہیں نہیں سنا سکتے، تو اس سے اور کیا ہوگا کہ ہم جو ہے جا کے کسی قبر والے سے مانگے؟ تو آپ ہمیں سمجھنے کے لیے یہاں پر بہت ساری ہیں۔ اور آگے اخرجنا لہم دابۃ من تکلم عن الناس، تو وہ انسانوں سے بات کرے گا۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ وہ کہتے تھے ہماری ذات سے خاک بدل گئے تو ہم کیا دوبارہ نکالے جائیں گے؟ تو یہ پہلے کی اساطیر الاولین ہے کہ، اور پھر وہ دیکھتے بھائی اللہ کہتے ہیں قرآن میں جا کے دیکھو نا یہ کہ کیا لوگوں کا جام ہوا ہے جنہوں نے وہ کرا ہے، انکار کرا ہے، تو کوئی اللہ ہے نا موجود جو ان کو اس نے کرا ہے؟ تو ان کو اللہ کے رسول ابھی کہا جا رہا ہے ان پہ غم نہ کرو، نہ ان کی چالوں سے دل تنگ ہو، ضیق میں نہیں کرو اپنے آپ کو۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو قریب ہے کہ عذاب تم پر آن پڑے جس کے لیے تم جلدی کرو۔ تو یہ ہوا، جیسے مکے کے سردار جو سب سے زیادہ جلدی سب سے زیادہ ہوتے 70 کے 70 جو تھے اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے اندر جنگ بدر میں سب کے سب مارے گئے۔ تو وہ جو باقی جو تھے وہ مائل لوگ تھے، وہ آہستہ سے کر کے وہ بعد میں موسیٰ مکہ پہ ایمان لیا، کچھ جو تھے اس سے پہلے لیا۔ اور پھر یہ اللہ کا فضل بے پایاں ہے اور ہمارا شکر یہ خلیل ہے۔ اور بے شک تمہارا رب جو ہے لوگوں کو بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ہم نے کوئی چھپی ایسی چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو اس کے اندر یہ دونوں بتائی کہ ایک ریکارڈنگ وہ ہے جو ہمارے اس کو ریکارڈ کرتی ہے ڈی این اے کو، تو اس سے لنکڈ ہے کہ بھئی جو کہتے ہیں جو اس کا جواب ہے کہ وہ کیسے ہوگا۔ دوسرا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ جو ہے ساری چیزوں کو جو ہے اس کے اندر جو ہے موجود ہیں کہ ہم کیا ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ہزاروں سال سے آپس میں جو تھے منہ شکافیاں کر رہے تھے، بھئی یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، تالمود میں مختلف ڈسکشن۔ تو کہہ رہے بھائی ہم نے تو سوری ریزالو کر دی میٹر قرآن میں جو تم اختلاف کرتے تھے، اگر تم آنا چاہتے ہو تو یہاں آ جاؤ کہ تمہاری ساری جو مشکل جو تھی ڈاؤٹ تھی ان کو حل کر دے گا، کیونکہ یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور جو ہے سب سے پہلی احمد جو ہدایت ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کسی اور ہدایت ہے ہی نہیں، اس کو تیرا علم جاننا چاہیے، وہ اس قرآن کی ورڈز کو پڑھیں اور سمجھے کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اور پھر جو واقعی جو اختلاف ہے قیامت دن اللہ فیصلہ کر دے گا، تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک تم سیدھے راستے ہو۔ اور پھر ایک اہم بات آ گئی، بے شک تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، تو نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، تو جو وہ پیٹ پھیر کر لوٹ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اور جب ان پر عذاب کا وعدہ واقع ہونے کو آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، جو لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو اس کے اندر یہی ہے باتیں کہ جو ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سائنسدان تو لگے ہوئے ہیں کہ جو ہے جانوروں کو خصوصاً چمپینزی وغیرہ گوریلا وغیرہ کو بولنا سکھا دیں، انہیں سائن لینگویج تو سکھائی دی ہے، تو اب دیکھیں شاید یہ کامیاب ہو ہی جائیں۔ جو تھے وہ انکار کرتے تھے، جو تھے جاہل لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، تو قیامت بھی نہیں ہوگا اور ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے، تمہارا ڈی این اے بھی ریکارڈ ہوا ہے، اللہ اس سے جو ہے تمہیں ریکور کرے گا، اور تمہارے ڈیڈ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کی جو ہے تمہیں جواب دینی پڑے گی، اور اس کے علاوہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ اہم بات ہے۔ تو یہ بات بہت موت کہ منکر جو ہیں وہ اس واسطے نہیں ماننا چاہتے کیونکہ ان کو جو پھر اپنی جو خواہشات کو نکیل ڈالنا پڑے گا۔ وہ تو اس وقت کہتے ہیں حلال کرو حرام کرو ظلم کرو پیسہ کما بس عیش کرو، یہاں یہی زندگی ہے۔ تو یہ کہ جس نے پہلی دفعہ تخلیق کر دیا وہ آخر جو پہلی دفعہ تو بہت مشکل ہوتا ہے، قرآن بار بار تو سیکنڈ دفعہ تخلیق کرنا جو ہے کیوں مشکل ہوگا؟
اور اسے تخلیق کرا تو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ اس نے جو ہے ڈی این اے آپ کا محفوظ نہیں کیا ہوگا کہ آپ کو دوبارہ ہو بہو جو ہے، یعنی کہ کم از کم آپ کی باڈی مختلف ہوگی مگر آپ کی جو آپ کی جان ہے، آپ کی کانشیسنیس ہے، وہ سب پریزرو ہوگی. وہ آپ کو دوبارہ جو ہے ایک تمام ڈی این اے میں ریکارڈ محفوظ ہے، آپ کو دوبارہ جو ہے ریکور کر لے گا. آپ کی میموریز بھی اود آئیں گی، آپ کے ریکارڈ بھی ہوں گے، ساری چیزیں جو ہیں آپ کی روح بھی وہی ہو بہو ہوگی. تو انسانوں کی اکثر ناشکر ہوتی ہے. اللہ میں ہمیں اللہ اور بندوں کا شکر گزار بنائے. تو آیت 80 میں وہاں شگاف انداز میں بیان کرتی ہے کہ مردے ہماری کوئی بات سن نہیں سکتے. تو یہ جو ہے آپ جو ایک پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، جو آپ جا کے سجدے کر رہے ہیں، جو آپ ان کو سنا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں سنتے. یہ آپ ہاتھ دعا کے پھیلا رہے ہیں، یہ دعا بھائی اللہ سے کرو ڈائریکٹ، یہاں آ کے کوئی خاص وہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور ریجیکٹ کر دے گا وہاں دعا. تو یہ ہے کہ قیامت کی نشانی، قرب قیامت کی نشانی کے جو ہے ایک جانور ہوگا جو انسانوں سے بول سکے گا. اور یہ انسان جو ہے جیسے چمپینزی ہے، تو چمپینزی کے کو کہتے ہیں 95 سے 99% ڈی این اے انسان سے جو کروموسوم میں مشترک ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ 5% to 32% ڈفرینس ہے، اس کو ہم کیسے برج کر سکتے ہیں. انہوں نے سائن لینگویج سکھا دی ہے چمپینزی کو. اس کے علاوہ جو ہے چمپینزی پہ سیکھ کے دوسرے ان کو بھی سکھا دیتے ہیں، ایک دوسرے سے سائن لینگویج جو بہروں کی زبان ہے، امریکہ سائن لینگویج، اسے سکھا دیتے ہیں. گوریلا نے سیکھ لی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہے لمیٹڈ ووکیبلری جو ہے ان کو جو ہے سائن لینگویج میں اور دوسری جو زبانیں جو ہوتی ہیں جو بولنے والی نہیں ہیں ان سے سکھا دیتے ہیں. آپ کی پیرٹس ہیں وہ جو ہے بول سکتے ہیں زبانیں، تو یعنی کہ آپ کو دہرا تو سکتے ہیں مگر وہ کچھ کہتی ہے کچھ ووکیبلری لمیٹڈ ووکیبلری وہ سمجھ بھی سکتے ہیں. ہمیں زندگی کی چمک دمک میں کھو کر قیامت کو فراموش کر دینا خسارے کی نشانی ہے. قیامت ہوگی، جواب دہی دینی ہوگی، اور ہر انسان دوبارہ جو ہے اس کی ڈی این اے کتاب میں ریزرو ہیں. اور چاہے وہ بھسم ہو جائے جیسے صدوم والے ہوئے تھے، اس کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈی این اے اس کو ریکور کر لے گا. تو یہ اپنی فریب خوردگی ہے کہ قیامت کا انکار کرنا. تو یہ کیونکہ اللہ کی تخلیق ہر چیز کی قدرت کی گواہی دیتی ہے، اور بجائے آخرت کی فکر کرنی چاہیے بجائے زندگی میں گم ہونے کے. جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ہمیں جو ہے اپنے اعمال کا حساب دینے ہوگا، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ حقیقی طور پہ. تو قیامت جو ہے اس کے اعمال کی گواہی کا دن ہوگا، باطل کا پردہ چاک ہوگا، نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہوگی. اللہ کی قدرت و توحید کی دلیلیں دوبارہ جو ہے اس کو اعادہ ہوتا ہے. تو یہ کس طرح جو ہے حشر ہوگا، اور ينفخ فی الصور فإذا من السماوات وما فی الارض الا من شاء اللہ. تو یہ کیسے ہوگا یہ سب دیکھتے ہیں. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جو ہوں گے باقاعدہ طور پہ جو جھٹلانے والے ہوں گے وہ الگ کھڑے ہوں گے، جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے وہ الگ کھڑے ہوں گے. تو ان کو جیسے ہم کو اور جو آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ان کو عذاب کی کیفیت ہوگی وہاں پر. تو وہ قطار در قطار لائے جائیں گے، اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے آیتوں کا علمی احاطہ کیے بغیر جھٹلا دیا تھا. تو یہ بھلا تم پھر نہیں کر رہے، تو بھلا تم کیا کر رہے تھے آخر، یہ کیا کر رہے تھے تم بھائی اس طرح جو تھا. اور ان پر اللہ کا عذاب واقع ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے انہوں نے ظلم کیا اور کچھ نہیں بول سکیں گے اس وقت جواب میں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شب کو سکون کے لیے بنایا اور روز کو روشن کیا تھا. بے شک ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان لائے تھے. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان زمین میں ہوگا گھبرا جائے گا، سوائے ان کے دینا اللہ چاہے، اور سب کے حضور آجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو یہ بہت سخت گھبراہٹ کا دن ہوگا. اور پہاڑوں کو دیکھتے ہو جو انہیں جامد خیال کرتے ہوں اس دن وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی کارگری ہوگی جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے. بے شک وہ خوب جانتے ہیں جو کچھ. تو جو نیکیاں لے کے آئے گا اس کے لیے بہتر بدلہ، یعنی کہ اس سے آپ 10 گنا ہوگا، 70 گنا، 700 گنا ہوگا. جو آپ نے جو اگر آپ کے خلاص کے مقام پر اگر آپ نے دکھاوے کے لیے عمل کرے تو کچھ نہیں ہوا، بتا اعمالکم جیسے ہر جگہ ہے. مگر آپ نے صرف اللہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تو وہ آپ جو 70 درجے بھی ہو سکتا ہے، 700 درجے بھی ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی. اور جیسے کہا گیا ہے، اب آگے ہم پڑھیں گے اسی اس کے اندر پارے کے اندر کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بہترین اعمال کی بنیاد پہ جو ہے ہمارے تمام اعمال کا جو ہے آپ کو اجر دے گا. اور برائی لے کر آئے گا تو منہ کے بل آگ میں ڈالے جائیں گے. کیا تمہیں اس کا اسی کا بدلہ نہیں دیا ہے تم کرتے تھے، یعنی اس کا ایگزیکٹلی ون ڈیڈ پر ڈیڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ان کو تو بڑھا دے گا مگر ان کو جو ہے ان کو بڑھائے گا نہیں برائی کے اندر. مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں شہر کے رب کی بات کروں، یعنی کہ کعبہ کی، جس نے اسے حرمت والا بنایا، اور سب چیزیں اسی کے جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرماندار میں سے ہوں. اور یہ کہ میں قرآن کو سناؤں، پھر جو کوئی سن کر ہدایت اختیار کر لے تو اپنے لیے ہدایت اختیار کرے گا، جو گمراہ رہے گا تو کہہ دو میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. تو اللہ کے حکم ہے کہ قرآن سنائے، قرآن سے ہدایت جو پہنچائے انہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو قرآن جو ہے جو ہمیں گمراہ کر دے گا، نعوذ باللہ. یہ کیا بات ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے میں ہدایت کی کتاب، آپ کہہ رہے ہیں گمراہ کر دے گی اگر تم پڑھو گے. تو یہ جو کہتا ہے وہ جو ہے جھوٹا ہے.
جو یہ کہتا ہے کہ قرآن گمراہ کر دی، جھوٹا ہے، اللہ اس کو سمجھے گا، یعنی کہ اس نے اتنی بڑی بات کہی، جو قرآن ہے اس کے خلاف بات کہی، تو کبھی ایسی بات آدمی کی آپ دوبارہ اس کے ساتھ ملنے بھی نہیں جائے کہ بات، تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں اور کہو سب تعریف اللہ کے لیے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، تمہارا اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تو ہر قیامت کے دن ہر امت میں جھٹلانے والوں کا جمع کیا جائے گا، ان سے بس باز پرس ہوگی، تو کافروں سے الگ باز پرس ہوگی، مسلمانوں سے الگ باز پرس ہوگی، اور ظلم کے سب ان کا عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ اور جو ہے راتوں کو سکون، دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا گیا، جو ایمان والوں کی نشانی ہے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کیسے جو ہے اگر صرف رات ہوتی تو کیا ہوتا، دن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور جو سور پھونکنے سے ہر چیز جلٹ جائے گی، اور جو ہے ہر آدمی جو ہے کانپنے لگے گا، گھبراہٹ میں ہو جائے گا، سوائے جو اللہ تعالیٰ جو دیندار لوگ ہوں گے، جو متقی ہوں گے۔ پہاڑ جو جامد آتے ہیں وہ جو ہے روح کی کالوں کی طرح، وہ بادلوں کی طرح چل پھر رہے ہوں گے، اور جو آدائش ملے گی نیک و بد کو دونوں کی، بھلائی کو بھلائی ملے گی، جو ہے اور برائی والے کو برائی ملے گی۔ اور جو اللہ کی بات کو سمجھیے گا، جس نے مکے کو حرمت والا بنایا، قرآن کی تعلیم کے ذریعے ہدایت کا دی گئی ہے۔ جو رائے پائے گا اپنے لیے، جو گمراہ ہوگا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ آخر میں اللہ کی حمد اور اس کی نشانی و ظہور کا ذکر کیا گیا۔ روز قیامت اللہ قرآن کی آیتیں چلانے والوں کو ایک قطار در قطار جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ پھر کیا کہ بھائی تم نے کیوں جھٹلایا، تو پھر وہ جواب نہیں ملے گا انہیں، تو پھر جو جہنم بد کہ بھائی تم نے علمی احاطہ ہی نہیں کیا، اس کے بغیر تم نے جھٹلانے لگے قرآن کو، تو ان کو یہ جہنم بد کر دیے گا۔ کیا کچھ مسلمان قرآن کے سننے کے بعد اس کو عمل کرنے سے انکار کرتے تھے؟ کیا یہ عملی جھٹلانا نہیں ہے؟ کیا اسے ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے، اسے گمراہی کی کتاب سمجھتے؟ کیا کچھ واقعی کچھ ایسے مسلمان جو کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے قرآن کو پڑھو گے؟ اللہ نے ہمیں دن میں اجالا دیا، کیونکہ دوسرے سیاروں اور چاندوں پر ہر دن میں بھی اندھیرے کا راج ہوتا ہے، تو یہ ایک اہم بات ہے، جو نعمت ہے، جو اسے ہم پہچانتے نہ ہوں، اس سے پہلے جو ہے قومیں پہچانتی نہیں تھی۔ اللہ نے رات کو ہمارے لیے باعث سکون بنایا ہے، نیند عطا فرمائے جو ہمارے دن کو تازہ دم اور جسم کی مرمت کرتی ہے۔ اللہ کے منتخب لوگوں کے علاوہ تمام لوگ سور پھونکنے جانے کے بعد سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ جامد پہاڑ جو ہیں روز قیامت بادلوں کی طرح، رسول اللہ کو جو تھی رب کعبہ کی عبادت اور قرآن کو سنانے کا حکم ہے، ہدایت صرف قرآن سے ہی ملتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں قیامت، اللہ کی قدرت، اعمال کے نتائج اور عبادت کی اہمیت پر متوجہ کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نیکی کو اختیار کریں، برائی سے بچیں، کیونکہ ہر عمل کا بدلہ لازمی ہے۔ اللہ کی نشانی غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے، جانے کے ظاہری استحکام پر دھوکہ نہ کھائیں۔ قرآن کی تلاوت اور عمل ہی حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ عاجزی، فرمانبرداری، اللہ کی بات ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہم سرخرو ہوں۔ اب یہاں میں سورہ قصص شروع ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر فوکس دیا حضرت موسیٰ کی جو ہے، حضرت موسیٰ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس پر پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اور دنیا آخرت کی حقیقت کیا ہے، قارون جو تھا وہ ان کا ایک قوم کا تھا، وہ ہے، تو اس کی جب لکھا اس پوری بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پہ اس کی اٹینشن ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا سورہ قصص میں موضوعات جو ہیں 1 سے 13 تک حضرت موسیٰ کی پیدائش اور بچپن، اور پھر 14 سے 22 تک ان کی مدین کی طرف فرار، پھر 23 سے 28 تک حضرت موسیٰ کا قیام، اور پھر جو ہے نبوت ملنا 29 سے 35 تک، پھر تبلیغ 36 سے 42 تک، پھر فرعون کا تکبر انجام 43 سے 50 تک، پھر رسولوں کی بعثت ہدایت کی حقیقت 51 سے 60 تک، اور 61 سے 75 دنیا آخرت کی حقیقت، اور پھر قارون کا تکبر اور انجام 76 سے 82 تک، اور سلم کی کو تسلی دی جا رہی ہے 83 سے 88 تک۔ تو یہ پہلے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ کی پیدائش کے ارد گرد جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور ریپیٹیشن ہو تو ہم اس کا ترجمے میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تحسین میں یہ وعدے کتاب کی آیات ہیں، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا ایک سچا قصہ سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بلا شبہ فرعون نے وادی نیل میں استکبار کیا، وہاں کے باشندوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر ڈالا، ان میں ایک گروہ کو نہایت ضعیف و ناتواں بنا دیا تھا، ان کے فرزندوں کو ذبح کر ڈالتا، ان کی خواتین کو، ان کو بچیوں کو یعنی زندہ چھوڑ دیتا تھا، فی الواقع وہ مفسدین میں سے تھا۔ اور ہم نے ارادہ فرمایا کہ جن لوگوں کو اس سرزمین میں کمزور کر دیا گیا تھا ان پر احسان فرمائے، انہیں پیشوا بنایا، انہیں زمین کا وارث ٹھہرایا، تو انہیں اس زمین میں اقتدار بخشی، اور فرعون حماس کے لشکر کو وہ منظر دکھا دیا جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر وارث مصر کا وارث نہیں ٹھہرایا، بلکہ ان کو جو ہے بعد میں جو تھی جا کے آہستہ آہستہ کر کے، تو یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے، کبھی کبھار فوراً پورا نہیں ہوتا، جیسے ان کے جو تھی کئی مسلمانوں کے لیے تو فوراً پورا ہو گیا، کیونکہ مسلمان جو تھے انہوں نے جو تھی فوراً عمل شروع کر دیا۔ تو یہ کہ اگر آپ کو فی الحال جو ہے مسلمانوں کی مشکلات ہیں اس پر نہیں کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم صحیح طور پہ مومن بن جائیں گے تو اللہ پھر ہمیں جو ہے سرخرو کرے گا۔
پھر اب یہاں پہ شروع ہوتی ہے، ہم نے موسیٰ کی مادر گرامی کے قلب میں یہ بات القاء فرمائی کہ اسے شیر خوردگی کی مدت تک دودھ پلاتی رہو. تو وہ جو تھی جب تک وہ تھے بچے تھے تو چھپ چھپا کے کیونکہ سب جو تھی ان کے وہ جو تھی اسپائی جو تھی ہر طرح پھرتے تھے کہ دیکھنے کے لیے کوئی بچہ تو نہیں ہے، پھر اسے پکڑ لیتے تھے اور اس کو مار دیتے تھے. تو وہ جو تھی یہ جو تھی عورتیں پھر ان کو بھیجنے لگے. جب وہ مرد جو تھے چھپا دیتے تھے، مرد آتے تھے تو انہوں نے پھر عورتوں کو بھیج دیا بچوں کے ساتھ. اور پھر وہ بچوں کو جا کے جو تھی ہر گھر میں جاتی ان کو بچوں کو رلاتی تھی. تو وہ جو تھا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے بچے نہ ہوتے ہو بلکہ ان بنی اسرائیل کے بچے ہوتے ہو، تو کیونکہ وہ بے دردی سے انہیں مار سکتے تھے تو انہیں مارتے تھے. تو بچہ روا ہے تو پھر ایک بچہ روتا ہے، دوسرا بچہ بھی روتا ہے، تو آواز آ رہی تھی تو اس بچے کو اسے پتا نہیں کہ بھائی میں تو وہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو لا کے پھر انہیں کر دی تھی. تو پھر چھپ چھپا کے انہوں نے کہیں پہ انہیں ڈالا ہوا تھا. پھر جب وہ بڑا ہو گیا اتنے بڑے تو پھر جب ان کی جان کا اندیشہ ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور مطلقاً خوفزدہ یا اندوہگین نہ ہونا. یقین ہم اسے تمہاری تعلیم لوٹانے والے ہیں، ہم اسے تمہیں ہی پاس لوٹا دیں گے، یا اسے اپنے برگزیدہ رسولوں میں شامل فرمائے گی. اور یہ بھی خوشخبری دے دی گئی. بس فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث رحم و علم بنے. اور بے شک فرعون حماس کے لشکر سبھی خطا کار. اور فرعون کی اہلیہ نے کہا یہ طفل شیر خوار میری اور تمہاری چشم بینا کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو. کیا جب ہے کہ ہمارے کسی کام آ جائے یا ہم اسے اپنے فرزند جان نثار بنا لیں. انہیں اس کی انجام کار کی مطلق خبر نہیں. یہ تھی، مسلمان ہو گئی تھی فرعون کی اہلیہ آسیہ جو تھی. اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے. انہوں نے اپنی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلے جا، یعنی موسیٰ کی جو بہن تھی اس سے کہا. چنانچہ وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور انہیں اس بات کا شعور تک نہ ہوا، یعنی فرعونیوں کو. تو ہم نے پہلے اسے دائیوں کے دودھ سے باز رکھا تھا. تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے، اس کا خیر خواہ بھی ہو. بس ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غمگین نہ ہو. یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں. تو ان کو یہ تھا پھر ان کے اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کے انہیں پیسے ملنے لگے. تو فرعون کا ظلم و ستم تھا کہ وہ جو تھی ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی جو تھی بیٹیوں کو رہنے دیتے. اور پھر وہ دریا میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ ان کے القاء کیا تو انہیں دریا میں ڈال دیا. اور پھر جو تھی ان کی جو تھی وہ فرعون کے اہل خانے نے اٹھا لیا، بے خبر تھی کہ یہ بچہ ان کے زوال کا سبب بنے گا. پھر موسیٰ کی پرورش کے فرعون کے محل میں ہوئی، مگر جو تھا وہ جو تھی کسی دائیا کا دودھ نہیں پیتے. ان کی مائیں نے جو ان کا دودھ پیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے. اور پھر انہیں سمجھا بھی دیا، ان کو اپنی زبان بھی سکھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ تم بنی اسرائیل ہو اور تمہاری اصلی شناخت کیا ہے. تو فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا تھا، یعنی کہ کچھ لوگوں کو غلام بنے ہوئے تھے، کچھ جو تھی کم اجرت پہ دیتے تھے. تو ان کی اس کی اسٹیٹس جو تھا ایگزیکٹلی کلیئر نہیں تھا، پر یہ تھا کہ بہت کافی جتنی بھی تعمیرات تھیں سب میں وہی شامل تھے. اور ان کو جو تھے وہ ان کے اسرائیلیوں کے اندر ہی موجود لوگوں کو، کچھ لوگوں کو جو تھے وہ کانٹریکٹ دیتے تھے اور وہ جو ہے تعمیر کرواتے تھے. تو زیادہ تر ظلم جو تھے ان کے اپنے ہی لوگ کرتے تھے یا پھر جو گارڈ تھے وہ کرتے تھے. تو اس طرح یہ کہ اپنی کمپلیکیٹڈ سسٹم تھا. تو فرعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ بھائی یہ ایک بچہ آئے گا جو انہوں نے اس کی وہ کروائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ایک بچہ جو تمہارے اقتدار کو گل کر دے گا. تو اس نے پھر جو تھا ان کو لڑکوں کو مارنا شروع کرتا تھا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی جو ماں تھی ان کو سمجھایا کہ بھائی جو ہے تم تو اپنی دودھ پلاتی رہو اور جب خطرہ محسوس کرو یہاں پہ ایک دم سے لوگ آئیں تو تم جو ہے اس کا ایک صندوق بنا کے رکھو، اس میں ڈالو اور پھر جو ہے اس کی بہن جو ہے موسیٰ کی اس کو پیچھے چھوڑ دو کہ اس کی فالو کرے. تو یہ تو باسکٹ جو اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ کری کہ وہ خود بخود جو جاتی ہوئی جہاں پہ وہ شام کے وقت بیٹھتے تھے وہاں جو تھی وہ باسکٹ آ کے پہنچ گئے. بھائی یہ کیا آ گئی باسکٹ، جا کے دیکھا تو بچہ تھا. وہ آسیہ جو تھی انہوں نے اٹھا لیا اور پھر جو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر ان کو منا لیا کہ بھائی مجھے جو ہے یہ گود لوں گی میں اسے. تو موسیٰ کی بہن جو تھی مریم وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی ان کے ساتھ. تو انہوں نے پورے واقعے کا مشاہدہ کیا جب فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا. پھر جب موسیٰ کسی کا دودھ نہ پی رہے تھے، سب دائیوں کو ریجیکٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی ماں کا بتایا کہ اس طرح موسیٰ. تو وہ جو تھے وہ آئی ہیں، ان کے وہ دودھ پی لیا فوراً انہوں نے. تو وہ انہی کے پاس لوٹ گئے. تو اب یہ کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ آسیہ جو تھی وہ آتے رہتے تھے محل میں یا پھر وہ ان کی 1-2 سال کے لیے ان کے لیے چھوڑ دیا کہ کفالت کریں. تو اس کا یہ کلیئر بات نہیں ہے. تو یہ کہ میرے خیال میں دونوں صورتحال ہوں گی، کیونکہ یہ ورنہ پھر وہ بھول جاتے کہ بچہ آیا تھا وہ تھا. آسیہ نے اتنی محبت ہو گئی تو ان کو ساتھ دیکھنا چاہ رہی ہوں گی کہ میرے ساتھ یہ ساتھ رہتا ہے کہ بانڈنگ ہو جائے. تو یہاں پر یہ فاسٹ فارورڈ ہو گیا کہ کیسے جو تھا انہوں نے جو جوان ہوئے، پھر انہوں نے ایک نا ارادی غیر ارادی قتل ہو گیا اور پھر وہ کیسے مدین کی طرف. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے جو تھے وہ جو تھی بالکل جو تھے طاقتور بھی بن گئے اور جو تھے حکمت بھی اور علم والے بھی. اس کے بعد کیا ہوا ہم جو مطالعہ
جب موسیٰ علیہ السلام اپنی شباب کی عمر کو پہنچے اور اپنی قوت کے پورے جوبن پر تھے تو ہم نے انہیں دانائی اور علم سے سرفراز پایا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طور پر صلہ فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایسے وقت شہر میں دائر وارد ہوئے جبکہ لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دو آدمیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے پایا۔ ایک ان کے اپنے گروہ سے یعنی بنی اسرائیل تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں تھا یعنی مصری تھا۔ حالانکہ وہ جو تھے مصری طور پہ پل رہے تھے، سب سمجھتے تو مصری ہیں، کیونکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ تھی۔ تو انہوں نے مدد طلب کری، تو جو تھا موسیٰ نے جو تھے ان کو جو تھا ایک گھوسا مارا جو اس کو کر رہا تھا مصری کو، تو وہ جو تھا ایسے ڈھپ سے گرا کہ اس کی وہ مر گیا۔ تو یہ پھر اللہ کے حضرت موسیٰ نے پھر کہا یہ تو شیطان کی کارستانی تھی، بے شک وہ کھلا و گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ پھر انہوں نے فوراً ہی جو ہے دعا مانگی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما دے۔ یعنی آپ جو ہے جب بھی گناہ کریں فوراً جو ہے وہ معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو اللہ نے انہیں بخش دیا، یقیناً بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا علیہ السلام، اے میرے رب جس طرح تو نے مجھ پر یہ احسان فرمایا میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تو انہیں احساس بھی ہو گیا کہ اللہ نے مجھے، تو پس وہ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے 4 سو دیکھتے ہوئے داخل ہوئے۔ یقیناً وہی شخص نے ایک دن قبل اسے استناد کی درخواست کی تھی، آج پھر فریاد کے نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا بے شک تو ایک شریر انسان ہو۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص کو پکڑنا چاہا جو دونوں کا دشمن تھا، یعنی انہوں نے وہ جو جملے بولے وہ سمجھا مجھے پکڑنے آیا اسرائیلی، حالانکہ وہ جو تھے وہ جو دونوں کا دشمن تھا مصری اس کو پکڑنے چاہ رہے تھے۔ تو اسرائیلی چلا اٹھا، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہے جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو تم تو اس سرزمین میں جاور بننا چاہتے ہو اور صلاح اصلاح کرنے والے سے نہیں ہونا چاہتے۔ تو پھر اب یہ سارے جو تھا پھیل گئی وہی جو کل جو آدمی مرا تھا مصری، بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ مصری مر گیا۔ تو پھر جو تھا ایک شخص نے شہر کے پرلے کنارے، کیونکہ بہل جو تھے اس وقت صبر میں ہوتے تھے، تو اس نے کہا اے موسیٰ سردار تمہارے قتل کی منصوبے بنا رہے ہیں، بس فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیونکہ محل پلے تھے بہت سارے جاننے والے تھے تو کوئی نہ کوئی ان سے محبت بھی کرتا تھا۔ بس وہ وہاں سے خوف زدہ ہو کے نکلے اور دعا کرتے اے میرا مجھے ظالم خوف سے نجات عطا فرما۔ جوانی تو عموماً جو ہوتی ہے بے ابتر ہوتی ہے، مگر ان کی جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت اور بصیرت بھی دی تھی، تو اس وجہ سے عدل انصاف اور نیکی کی جذبہ، تو اس وجہ سے انہیں فوراً غلطی ہوئی تو فوراً جو ہے توبہ کری اللہ کے آگے، اور پھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے مدین کی طرف ہجرت کی اور دعا کی انہیں خیر و ہدایت کی راہ دکھائے اللہ میں۔ تو یہ جیسے ہم نے کہا ایک اسرائیلی مصری کی لڑائی ہو رہی تھی، اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا، انہوں نے مصری کو گھوسا مارا، اتفاق سے گھوسا ایسے ڈھب سے لگا کہ فوراً مر گیا۔ حضرت موسیٰ بہت نادم میں فوراً معافی، تو اگلے دن وہ اسرائیلی کسی اور مصری سے لڑ رہا تھا، اب انہوں نے اسے برا بلا کہا کہ تو شریر آدمی ہے، مگر اس کو پکڑنے مصری کو پکڑنے کی کوشش کری تاکہ جو ہے جھگڑا آگے نہیں بڑھے، مگر اسرائیلی نے جو تھا وہ سمجھا کہ مجھے مار رہا ہے، تو اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ پچھلے دن موسیٰ ہی نے مصری کو مارا تھا۔ پھر محل میں ان کے ہمدرد نے انہیں خبردار کر دیا اور مدین سے فرار ہو گئے، مدین فرار ہو گئے۔ اب وہ یہ تھا یہ کہ کتنے مہینوں جو ہے انہیں وہاں سے لے کے وہاں لگے، پھر بھوک و پیاس کے اندر جیسے نکلے ہوں گے، کتنا کھانا لیا کیا لیا کتنے پیسے لیے کچھ نہیں پتا تھا، تو اتنی تھکے ہارے پھر جو ہے آخر اگر غلطی ہو بھی جائے انسان کو توبہ اور رجوع اللہ صفات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ایسی رائے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو انسان اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ بھروسہ کرتا ہے تو وہی اسے مشکلات سے نکال کر کامیابی کے راستے پر اب یہ حضرت موسیٰ جو ہے پہنچ گئے مدین، اب جو انہوں نے کیسے جو تھی کیا ہوا ان کے ساتھ کنویں پہ وہ مطالعہ کر، اب مدین پہنچ تو گئے مگر اتنا لمبا سفر کر کے اب جو اگر نہ کوئی پیسے ہیں نہ کچھ ہے کیا کروں، کوئی پریشان ہو رہا ہے، تو اب جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا۔ تو یہ جب دعا کر جب سفر کی طرف جانے لگے تو ان دعا کری امید ہے کہ میرے پروگرام مجھے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائے گا، یعنی کہ یہاں پر ہدایت اسلامی ہدایت نہیں بلکہ راستہ جو ایسا ہی اسی کی ہدایت۔ تو مدین کے یہاں یہ پہنچ گیا مدین پانی پہنچے تو وہاں لوگوں نے اپنے جانوں سے سیراب کرتے ہوئے پایا، ایک جانب 2 خواتین کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی تھیں، مجھے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جب جی ہم اپنے جانوروں کو سیراب نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر نہ چلے جائیں، ہمارے والد ایک ضعیف العمر شخص ہیں۔ بس موسیٰ نے ان کے جانوروں کو سیراب کیا، پھر ایک سائے کی جگہ پر جا بیٹھے اور دعا کی۔ اب جو تھی بالکل غم اور حزن کی ایک بھی کیفیت ہے، تھکن سے ہی برا حال ہے، بھوک سے ہی برا حال ہے، اے میرے رب تو مجھ پر جو بھی خیر نازل فرما میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ان غم کی جو ہے انتہا ڈوبی ہوئی جو تھی انتہا تھی جس پہ وہ اس پہ کھڑے ہوئے تھے اس وقت۔ اب یہ کہ دعا انہوں نے اتنی اس سے کری تھی، بالکل ہی دل سے دعا نکلی تھی کہ اللہ میں نے فون قبول کر لی۔ تو 2 خاتین میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس خدمت کا صلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو سیراب کرنے کے انجام دی۔ اب وہ یہ شہزادے مصر کے
تو اگر کوئی بلا رہا ہوتا ہے کہ تم نے پانی پلایا تو اس کے لیے دیں گے، تو وہ کہتے نہیں بھائی تھینک یو، نہیں ہے میرے تو نہیں، مگر بھوک کا، آپ یہ تھکن کا برا حال ہے، تو کہنا شاید میری دعا کی ہے، شاید اسی کا جو اللہ نے جواب دیا ہے۔ تو جب موسیٰ ان کے حضور پہنچے تو اپنا تمام احوال بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا اب تم ہرگز خائف نہ ہو، تم ایک ستم غور سے رہائی پالی۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے میرے پدر بزرگوار، یعنی والد ابو جان، آپ انہیں اجرت پہ رکھ لیجئے، یقیناً بہترین شخص آپ جسے اجرت پہ رکھیں تو وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانتدار بھی ہو۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے جو تھی اور ڈول اٹھا رہا ہے اور اس طرح جو ان کو پلا رہا ہے اس میں کوئی بھی تھکن بھی محسوس نہیں کر رہا، اور پھر یہ کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا، بالکل نیچے آنکھیں رکھی ہوئی ہیں، تو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو ہے تاک جھانک والا نہیں ہے، یہ تاڑو آدمی نہیں ہے۔ تو ان کے والد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر لوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال تک میری حمایت مت کرو، اور تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارے سے ایک احسان ہوگا۔ میں تم کو کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، پہلے چاہا تمہیں مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے، تو آپ بھائی اتنی سختی کرو، 8 سال جو ہے بیکار کی محنت لے رہا ہو صرف شادی کے لیے۔ مگر چلو ان کی بات، تو ایک گھر مل گیا انہیں، تو انہیں کھانا پینے کا وہ مل گیا، تو انہوں نے جو تھی اور پھر شادی بھی ہو گئی، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو انہوں نے بات ٹھیک ہے، یہ بات طے ہوئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں مجھ پر کوئی جاتی نہ کی جائے، اللہ ہماری صحت پر گواہ ہے۔ پھر حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے، انہیں اپنی جو تھی اتنے احسان مند تھے۔ تو پھر یہ کہ یہ حضرت ہم نے دیکھا تھا یعقوب جو تھے جب بھاگے تھے اپنے ماموں کے بعد، انہوں نے بھی یہ ڈیل کری تھی، انہیں دھوکہ دیا کہ انہوں نے جو تھا اس وقت جو تھی انہوں نے جو ان کی جو فیوریٹ بیوی تھی ان کو نہیں کرا، بلکہ جو ان کی جو بڑی بہن تھی ان سے شادی کرتی، پھر انہوں نے پھر دوبارہ اتنے سال محنت کری، پھر ان کو جاتی ریچل کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے نکلے، اور دوسرے انہوں نے اخلاص سے بے غرض مدد کری، تو وہی جو ان کے نکلنے کا سبب بن گیا، کیونکہ ہمیشہ آپ بے غرض مدد کرتے ہیں، ایک تو اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں اللہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ ایک تو ثواب ملے گا، اور دوسرا جو ہے اللہ جو ہے اس کے جو ہے کوئی اس کا اجر بھی نکال سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے جی کیونکہ انہوں نے ان کی دیانت اور شرافت کو پہچانا اور بیٹی کے لیے بہترین رشتے دار سمجھا، تو اس بات کے لیے نیک سیرت لوگ ہمیشہ پہچانے جاتے ہیں، اور پھر نکاح بعد مسئلہ کی ثابت قدمی اور دیانتداری نمایاں ہے، جو عملی زندگی مومنہ کی رات کی جھلک پیش کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ 3 مہینے کے صبر آزما سفر کے بعد تھکن اور بھوک سے چور مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک کنویں پر کئی آدمی اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، تو دو لڑکیاں ایک جگہ دور انتظار کر رہی ہوتی ہیں، تو موسیٰ ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ تو وہ مسلسل 3 مہینے سے سفر کر رہے ہیں، تو بالکل یہ مختصر وسائل کے ساتھ، کا پیسے بھی کم ہے، تو شدت غم غصت مایوسی میں پھر جو اللہ سے پکار اٹھتے ہیں اے میرے رب، تو مجھ پر جو بھی خیر نازل فرما دے، میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، تو میرے پر جو ہے رحم فرما۔ تو اللہ جو ہے اب جو انہوں نے جو نیکی کری ہے، جو ہے بے اختیاری نیکی کری ہے، وہی جو ہے ان کے کام ہے۔ تبھی انہوں نے دعا پوری ہی کری ہوتی ہے، تو وہ ایک لڑکی ان میں سے ایک واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کی مدد کے بھی ہمارے والد آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ چل، تو وہ بچوں کے والد بزرگ ہوتے ہیں، ان کو ساری اپنی روایات سناتے ہیں، وہ انہیں اپنی بیٹی سے شادی کے 8 سے 10 سال تک محنت کا وعدہ لیتے ہیں۔ ایسے میں شکایتی کا انسان نیک کی ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے تو اس کے لیے ایسی اسباب پیدا کرے جسے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بے غرض نیکی، دیانتداری، حسن اخلاق کسی بھی آزمائش کے بعد کامیابی کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، صبر اور احسان کی روشنی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تب وہ 8 سے 10 سال تک اپنا وعدہ پورا کر کے اپنی جو دو بچوں کے ساتھ جو ہے نکلتے ہیں، پھر جو ہے تو اپنے خادموں کے ساتھ اپنے غلے کے ساتھ، تو پھر وہاں پر جو ہے آگ کو دیکھتے ہیں، آگ کو دیکھ کے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو اللہ ان سے ہم کلام ہو جاتا ہے، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے، پھر فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دریا کو کوزے بند کر دیا گیا، پوری ان کی کہانی جو ہے اس رکوع کے اندر سمیٹ دی گئی ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر لی، اپنے اہل عیال کو ہمراہ لے کر چلے، انہیں کوہ طور کی جانب سے ایک آگ نظر آئی، تو انہوں نے کہا تھا یہیں توقف کرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس کو کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم لوگ خود کو تاپ سکو۔ پھر جب وہ اس مقام پہنچے تو وادی کی دائیں جانب سے ایک مبارک مقام سے درخت سے آواز آئی اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ تو اس وقت یہ سمجھنا مشکل تھا کہ بھئی کیسے ممکن ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں سال دور، میل دور سے جو ہے ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں، چاند سے بھی لینڈ ہونا دیکھ لیا ہم نے، سب کچھ دیکھ لیا، تو یہ کیا وہ کس طرح ہوا، یہ جو ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتے، یہ اللہ کے غیبوں میں سے ایک ہے۔ اے موسیٰ، اپنا منہ عصا زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ اژدہے کی مانند تیزی سے جو حرکت کر رہا ہے تو پشت پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، یقیناً تم محفوظ ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریباں ڈال کر، اب وہ آ گئے واپس، اپنے گریباں ڈال کر نکالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا سفید برآمد ہوگا۔
اور جب بھی ڈر لگے تو اپنے خوف کو ظاہر کرنے کا اپنا بازو اپنے سینے سے ملا لو، یعنی اس کو بازو سے جو ہے اپنا بھیچ لو، تاکہ جو ہے اس طرح جو ہے تمہارا جو ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے اور تمہارا خوف بھی۔ تو یہ ایک اچھی ٹرک ہے، آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی خوف میں ہو تو اپنا ایک ہاتھ جو ہے دوسرے بازو میں لے جا کے اپنے اسی بازو میں جو ہے تھوڑا سا کھینچ لیں، یعنی کہ آپ جیسے اپنا ہاتھ جو ہے یوں کریں اور اپنے سینے سے یوں کر کے سینے کی سائڈ پہ یوں لگا لیں، تو خود بخود جو ہے آپ کا جو ہے وہ دور جو ہے ہو جائے گا۔ یہ وہ روشن نشانی سے تمہارے رب سے فرعون اور اس کے دربانیوں کے لیے یقیناً وہ ایک نافرمان قوم ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، ہے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، بس مجھے خوف ہے کہ مجھے مار دیں گے۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح لسان ہے، تو اسے میرے ہمراہ ایک معاون بنا کر بھیج دیے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اب یہ تھا جیسے ہم نے پہلے بھی غور کیا تھا کہ یہ جو تھا ان کا اپنا جو تھا فیئر تھا، حالانکہ وہ جو تھی پھر جب آگے بڑھے تو ایک دفعہ شروع ہو گئے تو پھر ان کو حضرت ہارون کی ضرورت نہیں پڑی، بس انہیں مورل سپورٹ کے طور پہ ایک آدمی چاہیے تھا، اور پھر وہ جو تھا وہ سمجھتے وہ ان سے بہتر ہے، حالانکہ وہ خود جو تھے ان سے بہتر تھے۔ تو اب کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اللہ ہمیں کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے آپ کو اہل بھی بناتا ہے۔ تو آپ کو بس اپنے پر اللہ پہ اعتبار کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کامیابی گا۔ تو ہم تمہارے باتوں کو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا روح عطا کریں گے کہ تمہیں ہاتھ نہ لگا سکیں گے، اور ہمارے سب تم اور تمہارے پیروکار ہی۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری واضح نشانی لے کر آئے، انہوں نے عرض کیا، یہ تو صرف من گھڑت جادو ہے، ہم نے آواز ایسی باتیں کبھی نہیں سنی کہ بھی کوئی ایک اللہ ہو، یہ سب باتیں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو نے کہا میرا بخوبی جانتے ہیں کون سی طرف ہدایت لے کے آئے اور کس کا انجام بہتر ہوگا، لیکن ظالم بھی کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ فرعون نے اپنے مصاحبین سے کہا، اے میرے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، بس اے حمان، میری ایک آگ میں اینٹیں پختہ کروا کے ایک بلند و بالا قصر تعمیر کرو، شاید کہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک سکوں۔ میرے تو یہ خیال ہے کہ یقیناً یہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اور اس نے کہا، اس کے رسول نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور گمان کر لیا انہیں کبھی ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، بس ہم نے اسے اس کے لشکروں کو پکڑ کر دریا میں غرق کر دیا، بس دیکھو اس ظالم کے ساتھ انجام کو۔ ہم نے اسے آتش کی جانب دعوت دینے والا پیشوا یعنی امام ہوگا، جب وہ جائیں گے سارے مصری جہنم میں تو وہ جو ہے فرعون جو ہے آگے آگے ہوگا، اور اس کی جو ہے ان کی دستگیری کوئی نہیں کر پائے گا۔ ہم نے دنیا میں دانت کا عادی کر دی اور روز قیامت تو بدترین حالت میں ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہ لوگ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے جو حق کے آگے جو ہے پیٹ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو سخت کی بات بتا رہا ہوں، اسے مارتے ہیں پیٹتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہمارا جو آواز ہے طریقہ صحیح تھا، چاہے قرآن کی بات کہہ رہا ہو، چاہے حدیث کی بات کہہ رہا ہو، ہماری بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو پھر وہ جو ہے پیشوا بن کے آگے آ رہے ہوں گے، پھر آگ میں سب سے آگے وہ خود۔ تو یہاں پر ایک پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو وادی طور میں کہ پوری زندگی جو تھی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مشکلات اٹھائیں، وہ وہاں پر جو تھے بادشاہ بنے ہوئے تھے، شہزادے تھے، اور پھر اتنی مشکلات اٹھائیں، اتنے بھوک اس کے اندر سفر کیا، اور پھر جو تھے ایک عام جو تھے وہ شیپھرڈ بن کے چرواہے بن کر جو انہوں نے زندگی گزاری 8 سے 10 سال، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائش سے جو ہے بھٹی سے نکال کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک انٹینشن ہوتا ہے، وہ استقامت سے چلتے رہیں تو اللہ آپ کو منزل پر پہنچاتا ہے، اور جو دل پر جیسی مہر لگ جاتی ہے حق کی سب سے روشانی بھی اس پہ اثر نہیں کرتی جب مفادات ہوں تو اللہ کی نصرت مدد جو ہے اللہ ان کے ساتھ ہوئی، ظالم کا انجام ہوا اور حق کی فتح ہوئی۔ اب 10 سال بعد حضرت موسیٰ اپنی بیوی اور 2 بچوں، خادموں اور مویشیوں کے ساتھ مصر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو رات کے وقت جو ہے راستہ بھٹک جاتے ہیں اور سخت سردی سے چھپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں دور پہاڑوں پر ایک آگ کا الاؤ نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں تم سب لوگ یہیں انتظار کرو، میں آگ لگانے والوں سے راستہ ہی معلوم کروں گا اور انگارے بھی لاؤں گا۔ وہاں پہ یہ تو ہوتا ہی تھا ماچیزوں کے ساتھ کہیں بھی جلا لیا، تو اب یہ کہ انگارے لے آئے آپ تو پھر آپ نے اپنی آگ جلا لی، تو پھر وہ جو نکل گئے۔ تو وہاں پہنچے، دیکھا کوئی آدمی تو ہے نہیں، صرف آگ کی جو جل رہی ہے اس کے اندر ایک الاؤ کے اندر جو ہوتی ہے ایک جو بش جل رہی ہے۔ تو وہاں سے آواز ہے رائٹ سائڈ سے درخت کے پاس سے کہ ڈرو مت، میں اللہ تم سے مخاطب ہوں۔ وہ اپنی عصا کو زمین پر رکھنے کو کہا جاتا ہے، وہ جو عصا جو ہے سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، وہ ڈر کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ تسلی دے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم محفوظ ہو۔ تو ان کو تھوڑی لیک آف کانفیڈنس ہوتی ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فرعون کے سامنے، حالانکہ اسی محل میں پڑے بڑے تھے، تو وہ جو ہوتا ہے کہ اپنی سرفائی کے طور پہ رہ رہے ہیں 10 سال، اب وہ اپنی جو شان شوکت تھی وہ سب بھول گئے، تو انہیں ان کو قبول ہوتی ہے کہ ہاں پہ چلو تم موسیٰ کو بھی لے جانا۔ تو وہ دربار میں پہنچتے ہیں، جو بادشاہ تھا جس نے پالا تھا انہیں وہ تو چلا گیا، اب ان کا جو چھوٹا بھائی تھا جو چھوٹا بھائی بن کے رہا تھا وہ فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ سامنے وہ ہیں، یہ سامنے وہ کہنا ہے ایک اللہ کی عبادت، وہ جو ہے یعنی کہ اس طرح ہو رہا ہے کہ عجیب سے سچویشن کہ وہ ان کے بھائی بھی بنے ہوئے تھے پہلے، اب جو ہے ان کی جو ہے وہ بنے ہوئے جو کہہ رہے ہیں بھائی تو اللہ ایک اللہ کو ایمان لا، اس کو کر رہے ہیں۔
تو وہ کیا اسے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو جانے دو میرے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو مصری بن کے تھا، اب یہ جو ہے اس کی طرف بلا رہا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سزا دیں گے، پھر کہنے لگے تمہیں میں نشانیاں لاؤں تو نشانیاں دکھاتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اور پھر گریبان میں ڈال کر نکالتے ہیں سفید روشن بقائے نور بن جاتا ہے. تو پھر وہ جو لوگ ڈر جاتے ہیں بھائی یہ تو کوئی واقعی کوئی وہ بن کے آیا ہے، بڑا معجزاتی کرامتی. تو ایک بات کہتا ہے کہ جو ہے لمبی جو ہے عمارت بناؤ تو میں جا کے آسمان میں جا کے موسیٰ کے الہ سے بات کروں گا. اب جو ہے انٹرسٹنگ ہے کہ جو سائنسدان جو ہے آج کل خصوصاً جاپنیز اور چائنیز اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہے اسپیس ایلیویٹر بنائے جو اوپر تک جائے. تو یہ کہ اندازہ ہے کہ 2050 تک جو ہے تو ہمیں جو ہے ہم دیکھیں باہر نکل کے تو ہمیں ایک ایلیویٹر نظر آئے جو اوپر جا رہی ہو، چیزیں لا رہی ہو، انسانوں کو بھی لے جا رہی ہو، سامان کو بھی لے جا رہی ہو. تو وہ جو ہے کہ کیونکہ یہ وہ ہے کہ آپ کو جو کہ زمین تو گھومتی ہے تو وہ ایسے گردش میں ہو کہ زمین کی جو ہے گردش کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے اجالا اس کی طرح یہ نیچے سے بھی نکل رہی ہو اور اوپر سے بھی جو گھوم رہی ہو تو وہ ایکویٹر کے بعد بنے گی. تو دیکھیں گے انشاءاللہ کیا اس کا روپ اور کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ رہنمائی مدد فرما ہوتا ہے. جو کچھ بھی گزر رہا ہو آپ کے جتنی مشکلات ہوں کہ اللہ کا ایک پلان ہے، اگر آپ صبر و استعمال سے کریں گے انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. کہ تکبر اور ظلم کا انجام ہلاکت سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان اور صداقت کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے. تو رکوع 5 کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے حضرت جو ہے کنٹینویشن ہے، پہلے تورات تھی پھر انجیل تھی. یہاں انجیل کا ذکر نہیں ہے کیونکہ کنٹینویشن بنی اسرائیل کے اندر کہ بعثت خصوصی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی بنی اسماعیل میں. تو اس واسطے ان کے لیے خاص ڈسپنسیشن تھی کہ ان کو جو ہے فرض تھا کہ وہ سب جو ہے ایمان لائیں، ورنہ پھر وہ عرب چھوڑ کے چھوڑ کے چلے جائیں. تو اس واسطے خاص ڈسپنسیشن ان کو خاص طور پہ نازل کیا گیا. ایک جنرل وہ تھی ان کی جو تھی ڈسپنسیشن جو تمام انسانیت کے لیے تھی. تو ان پہ چوائس ہے کہ وہ ایمان لائیں نہیں لائیں. اگر ایمان نہیں لاتے جو ہے جو ان کے پاس جو ہے اس کے اندر پھر ان کو الگ رول ہیں، ایمان لاتے ہیں تو الگ رول تھے. یہ سب باتیں ہیں. تو اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ خاص ڈسپنسیشن ہے بنی اسماعیل کی طرف. تو جیسے بنی اسرائیل کے لیے سب سے اہم کتاب تورات تھی، اس لیے بنی اسماعیل کے لیے تھی سب سے اہم کتاب جو ہوگی کیونکہ بعثت خصوصی ان کی طرف ہوئی ہے وہ قرآن ہوگی. تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو تھے کہیں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ گواہ کے طور پہ نہ وہ ٹائم ٹریولر تھے کہ آپ دیکھ لیتے سارے واقعات، کیونکہ بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ جو ہیں اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ بائبل میں بھی موجود نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر یہ کہ کہہ رہے ہیں یہ کیونکہ یہ جو اللہ وہاں موجود تھا اسی نے تم پہ نازل کیا ہے تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے بعد تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کیوں نصیحت کرے. اور کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ سورہ بقرہ کے اندر انہوں نے جو تھی وہ صرف دعا کری تھی اپنی قوم اپنی اس کے اندر اولاد کے اندر ایک رسول کی. تو ان پہ جو ہے 2000 سال کے میں جو ہے صرف ایک رسول آیا، اور جبکہ ان کے اندر جو تھا موجود جو تھے ان کے اندر کئی جو تھے انبیاء آئے، ان کے 1,25,000 انبیاء آئے، یہاں پر جو تھے صرف ایک رسول آئے. تو اس واسطے یہ کہ ان کو جو تھا مگر وہ ایک رسول جو تھے ان سب تمام جو 1,25,000 انبیاء پہ سے افضل تھے، اور پھر بھی جو تھی ایک گیپ تھا جو اللہ کے رسول کو فل کرنا تھا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسس سے خصوصی جو بنی اسماعیل میں اس واسطے ہوئی کہ جب وہ ان کی حجت تمام ہو جائے تاکہ انہیں نہ کہہ سکیں کہ بھئی ہمارے تو کوئی رسول آئے نہیں تو ہم جو بگڑے ہیں تو ہمارا قصور نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا ہم جو ہے لے آئیں گے ایمان اگر جو جیسے موسیٰ کو تختیوں پہ ملا تھا ویسے تمہیں بھی ہو. تو کہنے لگے بھائی تم تو پہلے کہہ چکے ہو کہ دونوں تورات اور قرآن تو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے، تو ہم دونوں کو تسلیم نہیں کرتے. تو اب اچانک تمہیں تورات کی محبت کیا آ گئی؟ اللہ کی کتابوں میں تسلسل اور حکمت ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس واسطے کہ کیونکہ جو ان کی جو تھی تورات جو تھی اب جو ہے وہ قائم پہ نہیں تھی اس واسطے. تو بنی اسماعیل کے لیے کے ساتھ ساتھ جو ہے بنی اسماعیل کے لیے بھی جو ہے یہ ہدایت قرآن جو ہے اور ایسے واقعات بیان کیے کہ آپ رسول اللہ خود نہ گواہ ہو سکتے تھے اور یہ جانب سے وحی کا وادی ثبوت ہے. اور جو ہے مشرک مکہ نے قرآن کے خوان پہ اعتراض کیے مقصد میں بغیر کسی دلیل کی کار کر رہے تھے کیونکہ ان کی مفادات اس سے متاثر ہوتا ہے. تو جس میں ہدایت وہی قبول کرتا ہے جس کے دل میں سچائی کی طلب ہو. تورات انجیل و قرآن سب اللہ نے بھیجے مگر اس سے پہلے کی کتابیں جو تھیں وہ کمپرومائز ہو گئیں، ان میں تحریفات ہو گئے. قرآن جو ہے محفوظ کتاب ہے. تو اس سے جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بائبل کی اور آپ دیکھنا چاہیں کہ اس میں کون سے غیر تحریف شدہ ہیں وہ قرآن سے آپ کو پتہ چل سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ٹائم ٹریولر تھے نہ حاضر ناظر تھے کہ ہمیشہ سے موجود تھے ہمیشہ موجود رہیں گے کہ انہیں انبیاء قدیم کے ساتھ ہونے والے واقعات کا اتنی تفصیل سے علم ہوتا.
قرآن میں جو امم گزشتہ اور فرشتگان قبل کا تفصیلی ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب منزل من اللہ ہے۔ رسول اللہ کی بنی اسماعیل پر بعثت خصوصی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے پاس جو تھے ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کری تھی تو ان پہ صرف ایک رسول آیا تو ان کو یہ تھا پورا برج گیپ کرنا ہے 2000 سال کا، 2000 سے 2500 سال کا، کہ بنی اسماعیل کی طرف بعثت خصوصی ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ تو ان میں کوئی ایک رسول بنی اسرائیل کے 1,25,000 فرشتگان سے افضل تھے، الحمدللہ۔ میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت جو تھی ایک تسلسل کے ساتھ آتی رہی ہیں۔ قرآن اس کی آخری اور کامل شکل ہے۔ جو لوگ ضد اور تکبر کی وجہ سے وحی کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنی ہی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ حق کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے، نہ کہ دنیاوی مفادات کی۔ اللہ کی وحی جو ہے لوگوں کے سامنے آتی رہی ہے، مسلسل آتی ہے، پر کچھ نے ایمان قبول کیا، کچھ نے انکار کیا۔ حق کے سامنے کچھ کفار کو جب قرآن کی سچائی بتائی گئی تو تکبر سے جھٹلا دیا، باطل کے پیچھے چلتے رہے کیونکہ مفادات تھے، اور جو دنیا صرف عارضی فائدے کی جگہ ہے، جبکہ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں۔ یہاں پر جو تھا ایک حبشہ کے حبشہ کے عیسائی کچھ لوگ آئے تھے، عالم اور ان کے جو پڑھنے والے تھے، تو وہ جو ان کو اس نے بھیجا نجاشی نے کہ آپ تحقیق کرو اسلام کیا ہے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے جو تھا اس کے متعلق جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور انہوں نے سیکھا۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب ان کو جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے جو تھی اس نے جو تھی ان کو کنفرنٹ کیا ابو جہل نے، تو اس کا روداد ہے یہ۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو پے در پے جو ہے کلام پہنچا چکے ہیں، مختلف صورتیں آتی ہیں، مختلف پیراہوں میں وہ ایک ایک قسم کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ان جو جوڑے جگائیں تاکہ ہم نے قبل عطا کی تھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی کہ عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کیسے ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ کلام ان کے سامنے تلاوت کی جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے پروردگار سے عین حق ہے، ہم اس سے قبلی تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ جنہیں ان کے صبر کے بدلے دگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے پرانے بھی عیسائی پہ ہونے کا اور پھر مسلمان ہونے کا، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری اہم بات ہے کہ آپ کو گناہ ہو جائے تو آپ فوراً جو ہے نیکی توبہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر دیں، اور جب کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں اس سے کناکشی اختیار کر لیتے ہو، کہتے ہیں ہمارے جب بنی ابو جہل نے ان سے کہا تو انہوں نے یہ بات جواب دیا تھا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جو ہے نادانوں سے جاہل جو انہیں کہا، مگر جاہل جو عربی میں ہوتا ہے نادان سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت ہونے کے لائق ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر مفسرین نے کہا ہے شاید یہ جو ہے ابو طالب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول بہت چاہتے تھے کہ کس طرح ہدایت یافتہ ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو دور سے آگے عیسائی جو ہے وہ ہو گئے، اور جو قریب تھے آپ کے جس نے پالا ہے وہ ایمان نہیں لا پا رہے۔ تو یہاں پر جو بیسک وجہ جو ہے، مین وجہ جو ہے وہ آگے جب انہیں جو کہا اگر ہم تمہارے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ پوائنٹ تھا سارا ان کا، کیونکہ یہ تھے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو تھی سارا یہ تھا قریش کے سر پہ تھا، کیونکہ یہاں سے جو تھا سوئس کینال نکلی نہیں تھی، تو کوئی جو ایشیا افریقہ کے تاجر جو تھے وہ جو تھی جہاز جو تھے یہاں سے بحری راستہ کوئی تھا نہیں، تو بحری راستہ نہ یورپ کے جہاز جو تھے ایشیا میں آ سکتے تھے، نہ جو افریقہ ایشیا کے جہاز جو تھے یورپ جا سکتے تھے، تو وہ صرف جو تھا لینڈ راؤٹ تھا۔ لینڈ راؤٹ آپ کو پتا ہے اس وقت بھی جب اتنی تیزی سے گاڑیاں چلتی ہیں، ٹرین چلتی ہے، 80% ورلڈ جو ٹریڈ ہے دنیا کی وہ صرف بحری راستے سے ہوتی ہے، سمندروں سے، دریاؤں سے، کیونکہ وہی سب سے سستا ہوا ہے۔ تو اس واسطے یہ ہے کہ ان کے کیونکہ عرب میں جو تھا امن نہیں تھا، ہم وہ جو تھے قبیلے تھے وہ جو تھے بالکل ان کے یہاں تھوڑی بہت جو تھی وہ پیدا ہوتا تھا، وہ اس واسطے جو کبھی ڈراؤٹ ہوتا تھا وہ جو تھے لوٹ مار سے اپنا سارا کام چلاتے تھے۔ قریشیوں کو وہ جو تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ قریشیوں نے ان کے بت جو تھے سارے وہ اپنے کعبہ کی سب کی عزت کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے کعبے جو تھے اپنے بت ڈال دیے تھے اس کے اندر کہ بھائی تمہارے خدا جو ہیں یہاں پر ہیں، اگر تم ہمیں کچھ کرو گے تو ہم انہیں مار دیں گے۔ تو وہ ڈرتے تھے کہ بھائی ہمارے ان کو نے کر دیا، ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے انہوں نے بتوں کو مار دیا تو پھر ہم جو ہے کہاں کے رہیں گے۔ تو عقل کے دشمن جو تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اگر ہم نے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ پہ ہماری مناپلی ہے، ہم یمن سے سامان اٹھاتے ہیں اور پھر فلسطین یا شیام کی کسی بندرگاہ پہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہیں سے کبھی کبھار مصر چلے آتے ہیں، مصر میں الیگزینڈریا کے پہ چھوڑتے ہیں، تو پھر ہمارے مناپلی ہے کہ سارے ایشیا افریقہ سے ہمارے پاس ہی آ رہا ہے مال، تو پھر جو ہم اسے لے جاتے ہیں۔ کچھ تھوڑے بہت ہمت کرتے تھے وہ وہاں بھی چلے جاتے تھے مصر، اس سے جا کے وہاں مصر والی پھر وہاں پہنچا دیتے، مگر اکثر جو مال جو ہے 80% ٹریڈ ان کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو کہتے تھے اور یہاں پہ یمن میں جو پیدا ہوتا تھا، عمان میں پیدا ہوتا، فرینکسنس وغیرہ جو ہے ساری جو تھی وہ بھی اس سے جاتی تھی، تو کہتے یہ سارا کام جو ہے پھر ہم اگر مسلمان ہو گئے
تو ان کو تو ڈر بچے گا ہی نہیں کہ بھئی یہ تمہارے خدا تو ہے ہی، ایک ہی خدا ہی ہے، تو کوئی تو جان وہ ہے، تو وہ ان کے پاس اوپر جو ہے سر پہ جو ہے کوئی گنی ہوگی تو ہم کو جو ہے وہ لوٹیں گے۔ تو مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے خود ہی قریشی جو اتنے بڑے بڑے خلیفہ بنے، اور پھر جو سب سے زیادہ ان کے مخالف تھے وہ جو تھے امیت، وہ جو تھے حضرت امیر معاویہ ان کے ابا، ابو سفیان کے سردار، وہی جو تھے خلیفہ بن گئے۔ تو اللہ کا کیا کرنا ہوتا ہے، انہیں کو اندازہ نہیں تھا کہ بھئی اسلام جو ہے پورا اس سے نہ صرف عرب بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں وہ ہو جائے گا۔ تو پھر وہی کریے، کتنی بستیاں ہم نے ہلاکت دی اپنی معیشت پر اعتراض، تم کہہ رہے ہو تمہارا تو معیشت مسئلہ ہے نا، کہ تم کہہ رہے ہو معیشت خراب ہو جائے گی، حالانکہ جو مسئلے جو بعد میں ویران پڑے ان کو بھی دیکھ لو، اور جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا وہ صرف دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے، اس کی ظاہری آرائش ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بدرجہ بہتر ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، چاہے تم صاحبان کہ رسول نے جو تھی ان عیسائی وقت کو جو تھے سورہ یاسین سنائی، اور وہ جو تھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فوراً ایمان لیا۔ تو اللہ کے رسول جو تھے ہمیشہ قرآن سناتے تھے اور لوگ جو تھے ایمان لے آتے تھے، اس کے لیے کوئی 13 علوم انہوں نے نہیں کہا کہ 13 علوم سیکھو پھر تمہیں قرآن سناؤں گا، انہیں قرآن سنایا، وہ ایمان لیا ہے۔ تو مشرکین مگر حالانکہ وہ کہیں تم تو اب تمہاری جو ہے گھر کی ہے، جیسے عمر تھے، بن آج جو تھے، وہ جو تھے جیسے ہم نے سنایا تھا 3 دن پہلے 4 دن پہلے کہ بھئی وہ جو تھا وہ گئے نجاشی کے دربار میں، اور وہ کہنے لگے یہ جو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا رسول اللہ کا جو آپ کے پاس یہ آیا ہے سفیر، تو اس کو جو ہے میرے بال کرتے ہیں، میرے پرانی دشمنی ہے اس سے، تو میں اس کو ماروں گا۔ تو وہ جو تھے وہ کہنے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ جو ہے میں اللہ کے رسول کا رسول جو ہے، یعنی رسول سفیر کو بھی کہتے ہیں، کہ رسول کو تمہارے حوالے کا تاکہ تم مار دو؟ کہ تم اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہا ہو؟ کہنے لگے اگر ہمارے پاس ایسے رسول ہوتے ہمیں اتنا بڑا اعزاز ملتا کہ اللہ کے آخری رسول جو ہیں وہ تمہارے اندر آ گئے اور تم اتنے جاہل ہو کہ تم جو بھاگ رہا ہو، یہاں پر آ رہا ہو، تم ان سے کہہ رہا ہو مار دو ان کو، کرو چھوڑ، بچوں کو کہہ رہا ہو مجھے دے دو، تو کہہ لیں ہم تو ان کے جو ہے پاؤں دھو دھو کے پیتے کہ تمہاری کہ ہماری، تو تم جو ہے ان پہ ایسی ان کی وہ سمجھ رہا ہو، تو کہ ان کے سفیر کو تم کہہ رہا ہو کہ ان کے اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہو میں تم مارو گے، تم مجھ سے لو گے۔ تو پھر ان کو ایک دم خیال آیا کہ اچھا ہاں یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، اچھا ان کی اتنی وقت ہے، پھر وہ آئے اور پھر وہی مان لیا۔ تو یہی کہ اس کے اندر یہ کہ اپنی، کیونکہ انہوں نے جو تھی کہ تم تو اسے، ہم نے تو آ کے اتنی دور سے قرآن سنا، اور وہ جو تھی اگر تمہارے پہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم اس پہ اتنی ضد پہ قائم ہو۔ تو تقریباً حبشہ سے تقریباً 20 نصرانی علماء جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبہ میں تعزیہ سے متعلق ہے۔ جب وہ آئے تو قریشی بھی کعبہ میں دور دور بیٹھے تھے، قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے سے تبادلہ خیال کیا، اور جب ان سے سوالات کے تسلی بخش جوابات مل گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جس کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان روشن ضمیر علماء نے فوراً کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کیا یہ نو مسلم واپس لوٹ رہے تھے تو ابو جہل اور دیگر قریش نے راستے میں روک لیا، سخت ملامت کری کہ تم عجیب لوگ ہو، اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، اور جو ہے اور نہایت تعامل سے ان کی باتیں سنی، جواب دیا، وہ جہالت گفتی سے گریز کرتے ہیں، انہوں نے اپنی بصیرت کے مطابق حق کو قبول کر لیا ہے۔ یہ فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین تمہارے ساتھ۔ ہمیں سبق دی کہ اللہ کی ہدایت ان لوگوں نصیب ہوتی ہے سچے دل سے حق کے متلاشی ہوتی ہے، وہ کہاں سے آیا ہے فوراً حق ان کو مل گیا، اور جو قرآن سے ہی ہدایت ملتی ہے ایک اور سبق ہے، اور جو ضد و تعصب میں قرآن کو جھٹلاتے ہیں وہ گمراہی پڑ جاتے ہیں، چاہے عملی طور پہ جھٹلائیں تو آئے جو ہے اصلی میں جھٹلائیں۔ دنیا کا مال دولت محض ایک آزمائش ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور قرآن کو فالو، قرآن کو مقدم رکھیں، قرآن کی بات ہے سر کو جھکا دیں۔ تو حبشہ کے نصرانیوں کا وقت جو وسلم سے ملے کعبے آتا ہے، قریش قریب ہی بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے اپنے سوالات پوچھتے ہیں، جب مطمئن ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہیں، جن کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری آتے ہیں اور فوراً اسلام قبول کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو کھیل لیتا ہے، تانے دیتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے، جس کو تعامل سے سننے کے بعد یہ آیت جو ہے اس کی آئی ہے، ہمارے اعمال ہیں تو تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں گے، میپ دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح جو ہے کریٹیکل بیک بون تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا قریش۔ تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو ان کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ پوری ایسٹ افریقہ سے آتی تھی ٹریڈ، انڈیا سے آ رہی ہے، انڈیا سے اسپائسز آ رہی ہیں، چائنا سے پورسلین اور دوسرے سلک آ رہی ہے، تو یہ سب چیزیں جو تھیں یا تو پھر یہ مسقط آتی تھیں انڈیا سے مسلسل طور پہ، پھر یا پھر یہ یمن آتی تھی عدن پہ، عدن پورٹ سے جو ہے پھر جو تھے قریش لے کے نکلتے تھے، اور پھر وہ وہاں پہنچتے تھے، یا تو پیترا گئے، یا تو ایجپٹ گئے، یا پھر اوپر یروشلم یا دمشق گئے، تو وہاں سے پھر جو تھی چیزیں جو تھیں پھر یورپ کے ساحل پہ آتی تھیں، تو وہاں پہ جو تھی قسطنطینیہ بھی جاتی تھی جو اس کا یورپ کا حصہ تھا، اور پھر اس کے علاوہ جو تھی یہاں پر گریس جاتی تھیں، پھر اٹلی جاتی تھیں، تو اس طرح پورا جو تھا یورپ کی ٹریڈ، یورپ سے مال آتا تھا وہ یہاں پہ پورٹوں پہ آتا تھا، وہ قریش لے کے چلتے تھے، کیونکہ پورے عرب کے اندر جو تھی بد امنی تھی،
تو قبیلے جو تھے سب غریب تھے، تو وہاں پر صحرا کے اندر رہتے تھے، کبھی بارشیں نہیں ہوئی 2-3 سال، تو قحط پڑ گیا، تو کراپ فیل ہو گئی، صرف وہاں پر ڈیٹس یعنی کہ اپنی جو کھجور اگتی تھی، اور کچھ نہیں اگتا تھا. تو یہ کہ اپنے جو تھے اگر وہ مویشی مرنا شروع ہو گئے تو پھر یہ تھی پھر آپس میں وہ حملہ کرتے تھے. صرف قریش بچے ہوئے تھے، کیونکہ قریش نے جو تھے ان کے بت جو تھے وہ وہاں محفوظ کرے ہوئے تھے اس کے اندر، اپنے کعبے کے اندر. وہ کہتے تھے اگر تم نے ہمارے پر حملہ کیا تو ہم تمہارے بت کو مار دیں گے، تو وہ ڈرتے تھے اس سے. تو وہ یہ چیز بات ہونے کا اگر ہم سب ایمان لے اب کہہ دیے کہ بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر تو وہ بھی خدا میں ماننے لگے، تو وہ ہم پہ حملہ کرنے لگے، ہم میں کوئی خاص بات ہوگی نہیں. تو وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. تو انہیں یہ تو پتہ نہیں تھا. اب یہ کہ جو چیز لاتے تھے عربیہ سے جاتی تھیں، اس کے اندر اسپائسز بھی تھیں، انسنس بھی تھی، اور جو تھی پرفیوم تھے مختلف قسم کے، اور جو تھی اپنی آئیوری ہوتی ہے جو اپنی اس زمانے میں یورپ میں بہت پرائز ہوتی تھی، کہ اپنی جو اس کی ایلیفینٹ کی وہ جو آئیوری ہوتی ہے، اور سلک وہاں سے چائنا سے چلتی، یہ سب جو تھی ان کی طرف جو تھی وہ سب سے اہم. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سی راؤٹ سب سے اہم ہے، ابھی بھی جو 80% ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ سی سے چلتی ہے. اس وقت جو تھی سیوز کینال تو تھی نہیں کہ آپ جو ہے ڈائریکٹلی راستہ بن جائے اپنے ریڈ سی سے نکل کے آپ جو ڈائریکٹلی میڈیٹرینین میں چلے جائیں. تو اس واسطے یہ اہم تھا. چلے ہم اب آگے دیکھتے ہیں. تو دنیا تو عارضی ہے، کبھی بھی آپ یہ نکل کے دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، کام تو وہی آئے گا جو وہاں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. جو اتنی بڑے بڑے محل بنا کے یہاں چلے گئے اس کا کوئی فائدہ. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو آخرت کی کامیابی کو دنیاوی فائدے پہ ترجیح دیتے ہیں، ایک دنیاوی فائدے کو آخرت کی کامیابی پہ ترجیح دیتے ہیں. تو کامیاب کون ہوگا؟ وہی جو دنیا کے جو ہے دنیا کے فریم میں پڑنے کی بجائے آخرت کی اس کو کامیابی دیتے ہیں. آپ دنیا کو نہیں چھوڑیں، مگر یہ کہ اس حد تک چھوڑیں جب تک وہ آخرت کی اس میں ہو رہی ہے. آپ کو جو صرف آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حرام سے کما کے جو ہے میں اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہوں، یہ غلط سمجھتے ہیں. کہ اللہ جو ہے، اللہ نے جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ ہے کہ اللہ حقیقت آپ کو پہنچائے گا. ہدایت کا وعدہ نہیں کیا، ہدایت آپ کو اپنے آپ تلاش کرنی ہے. تو یہ کہ آپ کے دنیا کے جو ہے باطل پڑوسوں کا انجام ہمیشہ ہی ہوا ہے. وہ اپنے بنائے اصول پر چلتے ہیں، کہتے ہیں حرام حلال ہم بنائیں گے، ہاں یہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں. تو یہ قیامت کے دن وہ شرمندہ ہوں گے، تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور پھر قیامت ان کی حجت اللہ کی عدالت ہوگی، ہر انسان اس کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اور کوئی جھوٹ یا دھوکہ قابل قبول نہ ہوگا، اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی اسے. تو یہاں پہ کافی باتیں کہی ہیں. تو وہی وجہ سے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیک لگا مرہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں وعدہ کر دیتا ہے کہ ہاں میں جو ہوں، ان کے دل میں ہی موجود ہوتا ہے ایک وعدہ کہ ہاں میں کامیاب ہو گیا. ایک دم سے ایک کلک ہو جاتی ہے چیز، ہاں میں نے اتنے نیک عمل کیے، اتنا کیا، ہاں اللہ انشاءاللہ مجھے سیدھے راستے پہ قائم ہوں، میں جو کہیں بھٹکتا نہیں ہوں، تو میں کبیرہ گناہ نہیں کرتا، میں جو ہمیشہ جو ہے اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، لوگ بے بیمانی نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ میری رحمت کا شفقت کا تعلق ہے، اور ایمانداری کا تعلق ہے، میں جیسا نظر آتا ہوں ویسے اندر بھی ہوں. تو پھر وہ ایک وعدہ ہوتا ہے ایک، یہ دنیا میں گھومنا صرف اس کے دنیاوی فائدے کے لیے ہے. آپ خود ہی پتہ چل جاتا ہے کون جیسا فلاح کے راستے پہ آخرت کے، کون جو ہے برائی کے راستے میں. اور پھر بتایا جائے گا کون جو اپنے اپنے زوم میں لوگ بنا لیتے ہیں شرکا وہ کیا ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی بیان کرتا ہے کہ جو اپنی حمد بھی، اپنی وہ بھی ہے کہ کیا کیا نشانیاں اس کی. اور کہ اگر دن ایک صرف دن ہو جائے، ہم یہ میں ہوتا ہے تو کیا ہوگا، اگر صرف رات ہو جائے تو کیا ہوگا. تو اس کو بھی ہم جو ہے آگے اس پہ غور کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر اس کے اندر سے جو ہے ایک امت سے گواہ لائیں گے کہ بھائی جو انہوں نے پہنچا دیا اپنی. تو اللہ کے رسول جو ہے جو اپنی ہر نسل جو ہے اس کے گواہ ہوں گے. تو ہم جو ہے ہمارے پر کیونکہ ذمہ داری ہے گواہی کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد ہم پہ ذمہ داری ہے. تو وہ جو ہے کہ ہم سے لوگ کہیں گے، آئیں گے کہ بھائی ہاں ہم نے گواہی دی تھی. وہ کہیں گے ہاں ہم نے ان کو پہنچا دیا تھا. کیا ہم نے پہنچایا؟ ہم نے کتنے لوگوں کو بچایا؟ آج غور. تو بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے وہ اسے قطن پانے والا بھی ہے، اس سے کے برابر ہو سکتے ہیں جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا عارضی فائدہ دیا ہے، تو پھر قیامت دن پکڑ کر لایا جائے گا. اور جس دن اللہ پکارے گا کہاں ہے وہ میرے شریک، تو وہ ابھی شریکوں اور ان کو جو وہ بناتے تھے اور جو ان کے فالو کرتے تھے وہ کریں گے. وہ کہیں گے نہیں نہیں، وہ عذاب کو اپنی آنکھوں دیکھ لیں گے. تو کاش وہ ہدایت وداعت تیری طرف رجوع کرتے، ادھر ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے. وہ بولیں گے دیکھنے سے پہلے شریک جو ہوتے ہیں جن کو بنایا ہوگا ولی اللہ، وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے، یہ تو خود ہی کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وہ انکار کریں گے اور پھر وہ شریکوں کو پکاریں گے، میں انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اس وقت پتہ ہے کہ جواب دیا تو پھنسے، جو بولے وہ کنڈی کھولے. اور جس روز اللہ نے پکارے گا وہ دریافت فرمائے گا تم نے ہمارے پیغام کو کیا جواب دیا تھا. اس دن وہ ان پر تمام خبریں مبہم ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے کچھ پوچھ نہ سکیں گے. البتہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو مجھے فلاح پانے والے میں سے ہوگا. تو یہ اللہ کی قدرت حکمت ہے. تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے.
انہیں کوئی اختیار نہیں، پاک ہے اللہ، وہ ان کے شریک ٹھہرانے سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اور تمہارے پاس جانتا ہے جو کچھ اس کے سینے پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم بھی اسی کا ہے، اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آخر یقین ہدایت کی روشنی کے متعلق ارشاد فرما دیجیے، بھلا غور کرو، تو غور تو کرو، اگر اللہ روز قیامت تم پر شب تاریک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں دیا مہیا کرتے، روشنی مہیا کر سکے؟ تو یہ ہم دیکھیں گے آگے میں اس کا کیا کانسیکوینس ہوتے ہیں۔ کیا تم سماعت نہیں کرتے؟ ارشاد میں بھلا غور تو کرو، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر دن ہی مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں شب راحت عطا کر سکے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم بشارت نہیں رکھتے؟ اس کا بھی ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کانسیکوینس۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے شب و روز بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور اس کے فضل کو تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور جس روز اللہ نے پکارے گا، فرمایا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کا تم گمان کرتے تھے، اور وہ ہر امت میں ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے وہ سب ان سے گم۔ تو وہی کامیابی دنیا کو آزمائش سمجھ کر آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں، اور پھر جو صرف دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ قیامت دین جو منکرین حسد کریں گے، جو حق سے منہ موڑتے تھے، قیامت دین اپنی گمراہی پر سخت پشیمان ہوں گے، اور اس وقت جو جن شریک کو مانیں گے، جو ولی اللہ کو مانیں گے، وہ ولی اللہ بھی انہیں ریجیکٹ کریں گے، بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے۔ تو ہر جھوٹ کا اختتام ہو جائے کہ اللہ کی عدالت میں، اور پھر کوئی ادھر ہی بہانہ کارا بند ہوگا، کیونکہ حق باطل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس وقت صرف ایمان، سچے عمل، سچی توحید وہی کام آئے گی۔ تو اسلام میں دنیاوی زندگی کی بہتری کے لیے دعا کرنا کوئی بری بات نہیں، مثلا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی ساری کوششیں اسی دنیا کے لیے ہوتی ہیں، تو اسے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے حلال اور حرام کی قیود بھول جاتا ہے، اور آخری جواب دہی سے بے خبر لوگوں کا استحصال کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اپنے قریبی رشتے داروں کا حقوق پورے نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، یا پھر اتنے پورے کرتا ہے کہ اور لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے، تو وہ ہی راون رہ جائے گا وہاں پر جا کے۔ دنیا تو ہم یہیں رہ جائے گی، مگر آخرت کی ہمیشہ زندگی یہاں کے اعمال کی بنیاد پر طے ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ جو ہے اس کو فکس کریں کہ آپ کی زندگی سارے اعمال جو ہیں نیک ہو۔ تو یہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ اگر دن ہوتا تو کیا ہوتا، تو اگر زمین پہ صرف دن ہوتا تو کیا زمین ایک طرف ہمیشہ دن ہوتا؟ تو یہی، کیونکہ یہ صرف وہی اسی صورت میں ہوتا ہے جب دو، جیسے چاند ہے وہ ہم سے ٹائٹلی لاکڈ ہے، تو اس کا ایک رخ جو ہے سے ہمیشہ وہاں دن ہوتا ہے، اور دوسرے رخ پہ جو ہے ہمیشہ رات ہوتی ہے، تو وہاں پر الگ چیزیں، ہم تو صرف سیارہ ہیں تو ہمارا مسئلہ نہیں، مگر ہم تو سورج کے گرد کر رہے ہیں، اگر ہمارے سورج کی طرف ایک دن روشنی ہوتی، دوسری طرف جو ہے، مطلب یہ کہ یہاں سارے جو ہے پودے وودے جانور یہاں اس طرف رہتے، مگر جو کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس وہ بنا ہوا ہے سقف محفوظ، تو اس کا حشر یہ ہوتا کہ پھر دوسری طرف جو تھی وہ اتنی سردی ہوتی کہ وہ جو تھی اس کے اندر جو تھی وہاں گلیشیئر ہی گلیشیئر ہوتا ہے، جو ہمارا مثال کے طور پہ وہاں اٹلانٹک اوشن ہوتا، تو وہ جو تھا اٹلانٹک اوشن پورا کا پورا، پوری دریا ہر چیز فریز ہو جاتی، تو کوئی جو تھا سوائے چند پولر بیئرس کے، باقی سب جو تھے کوئی بھی کوئی چھوٹی چھوٹی گھاس ہوتی، باقی جیسے وہ آرکٹک میں اگتا ہے، پورا آرکٹک کی نمونہ ہوتا۔ تو یہ کہ تو کچھ بھی جانور انسانوں کی نیند پوری نہیں ہو سکتی اگر صرف دن ہے، رات میں جو جاگ بھی نہیں سکتے، دن اگر وہاں پوری رات ہے تو دن میں کام نہیں ہو سکتا، آرٹیفیشل لائٹ ہی چل رہی ہے، وہاں پر جو اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ کیسے یہاں سے انرجی کھینچ کے وہاں پر کھینچ رہے ہوتے، وہاں یہاں پر سورج، پھر جو ہوتا ہے سورج کی سائڈ ہے وہ اتنی گرم ہوتی، اتنی گرم ہوتی کہ آہستہ آہستہ کر کے رہنا جو ہے لوگ جو ہے مرنا شروع ہو جاتے اور ختم ہو جاتے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم نے نہ مکمل دن ہے نہ مکمل، اب یہ کہ اگر مکمل رات ہوتی تو کیا ہوتا، یہ بھی دلچسپ۔ تو یہ تو ہم نے کل ہی گتھی سلجھا دی، اگر مستقل رات ہوتی تو کیا ہوتا، کیونکہ کل ہم دیکھ رہے تھے، یہ تصویر آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ تو صرف تو جیسے دوسرے سیاروں پر ہوتا ہے، تو ہم نے پتہ چل گیا تھا 6.5 کروڑ سال پہلے جو تھی جب وہ شہاب ثاقب گرا تھا، تو 2 سال تک جو ہے مستقل جو تھی روشنی نہیں تھی، مستقل رات تھی۔ 75% جو تھی اسپیسیز، وہ پولانڈ کی اور اینیمل کی سب مر گئیں، پلانکٹن تک مر گیا، جو اتنی سی معمولی سی چیز ہے اس کے اندر، اسے بھی اتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 2 سال، پھر 15 سال جزوی رہے تو اس میں باقی چیزیں بھی اتنی زیادہ تر مرتی چلی گئیں، پھر چھوٹے چھوٹے جانور بچے، چوہے، چھپکلی، لال بیگ، اور جو تھے یہ اپنی جو تھی میمل جو تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، گھوڑا بھی بالکل چھوٹا اس کے برابر ہوتا تھا، ایلیفینٹ بھی چھوٹا ہوتا تھا، ساری چیزیں یہ بچ گئیں، باقی سب جو تھا پھر اس طرح جو انسان آ سکا، پر آ سکا، تو پرندے بچ گئے، اور ڈینوسار میں سے باقی سب ڈینوسار مر گئے۔ تو اس طرح یہ ناپید ہو گئی، کیونکہ اس طرح یہ رات کی جو ہے اتنی کہ رات پورے 24 گھنٹے نہ ہو، صرف 12 گھنٹے ہو، اس کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ تو ہر قوم کا جو ہر امت جو ہے شہید بنے گی کہ بھئی گواہ بنے گی، ہاں ہم نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ تو پھر یہ کہ اگر ہم نے کیا پیغام پہنچایا،
تو اب اگر وہ ان کو پھر وہ چھوٹ جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا بھائی میں تو ان کا اچھا دوست تھا، انہوں نے تو کبھی مجھے پہنچایا نہیں حق، تو پھر جو ہے ہم پھنسیں گے۔ تو یہ کہ آپ جو ہے توحید کا پیغام، آپ جو ہے قرآن کو مقدم رہنے کا پیغام، آپ جو ہے حدیث نبی کی اہمیت، یہ ساری جو اجاگر کریں کہ بھئی عبادت جو ہے سنت نبی کے مطابق ہونی چاہیے، مسلمانوں بھی تبلیغ کریں، غیر مسلموں بھی تبلیغ کریں۔ آپ کو اگر کسی مسلم کو نہیں جانتے تو آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیں، جس طرح پہنچنا ہے آپ کہیں جا کے تبلیغ دیکھیں، کہاں پر کوئی سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیں، اور اس سے پہلے یہ کہ آپ جو ہے خود رول ماڈل بنے لوگوں کے لیے، آپ جو دین سیکھیں، دین پہ عمل کریں، اور محبت شفقت ہر ایک سے پیش آئیں، تاکہ آپ لوگ دیکھ کے آپ سے جو ہے دین کے متعلق سیکھیں، ہاں بھائی یہ ہوتا ہے دین والا آدمی، یہ نہیں کہ سختی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ظلم کر رہے ہیں، دوسرے استحصال کر رہے ہیں، اپنے قریبی رشتے دار بھی آپ تعان و تشنیع سے آپ جو ہے کنڈیسینڈنگ ہے، تو یہ سب ایٹیچیوڈ چھوڑ دیں آپ سمجھے۔ میں آئی ایم نتھنگ، کوئی نہیں، اللہ کے مخالف کوئی کسی کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے رسول کی جو تقویٰ رسول علی ہمارے تقویٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہ جو تھے ہمبل تھے، تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ 1000 ٹائم ہمبل ہونا چاہیے، ان کا جو مقام ہمارا کیا مقام۔ تو یہ کہ ان کو اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ان کی مثال کو فالو کریں، یہ آپ جو ان کی جو حدیث ہے، ان کے اقوال ہیں، قرآن ہے، اس کو فالو کریں۔ قرآن کے لیے کوئی تیرہ علوم سیکھنے کی دنیاوی زندگی صرف ایک امتحان ہے، اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں حاصل ہوگی۔ قیامت دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، وہاں کسی کے پاس جھوٹ یا فریب کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ بس عقل میں وہی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، اپنے اعمال جو ہے بنائیں، اور ہر قسم کے پانچوں پیپر میں پاس ہونا ہے آپ کو، صرف یہ نہیں کہ عبادت میں پاس ہو گئے آپ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو ایمانداری میں بھی، تجارت میں بھی، جاب پہ بھی، ہر قسم میں، ذاتی زندگی، تعلقات، آپ کی جو ہے کیسا بیہیویئر ہے، آپ کا کردار کیا ہے، ان سب میں آپ کو پاس ہونا ہے۔ یہاں رکو 8 میں جو حضرت موسیٰ کے اس میں واپس آ جاتے ہیں ہم لوگ، تو یہاں قارون کا ذکر کرتے ہیں جو بہت امیر ہو گیا تھا۔ وہ جو تھا ایک جو تھا دلال تھا، کانٹریکٹر تھا، وہ دے دیتا کوئی بھی عمارت بنانی ہوتی، یعنی کوئی جیسے پیرامڈ بنانا ہے تو اس کو کہتا میں ہاں مجھے کانٹریکٹ دے دو، میں جو ہوں اس کو تعمیر کرا لوں گا۔ تو وہ اتنے کی مجھے اتنے لاکھ کا کانٹریکٹ دے دو، وہ اتنے لاکھ جو تھے اس کو شروع میں ڈپازٹ ملتا تھا، تو پھر وہ اپنے ہی لوگوں کو جو تھا ایکسپلائٹ کرتا تھا۔ تو مثال کے طور پہ اس کو جو ہے وہ 1 لاکھ انہیں دیتا اور 10 لاکھ اپنے پاس رکھتا۔ تو اس طرح یہ تھا کہ وہ امیر سے امیرتر ہو گیا، سب لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ تو حرام سے کما رہا ہے، لوگ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وہ بھائی کیا بات ہے، قارون کی کیا دولت ہے، اس کی چابیاں نکلتی ہیں۔ تو یہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے اس میں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اتنی بڑا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں بھی کئی اونٹوں میں چلتی تھی، تو لوگ جو تھے اس کو اشش کرتے ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے، مگر جب وہ ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے دسا دیا اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر وہی لوگ جو تھے وہ کہنے لگے اچھا وہ ہم اس کی طرح نہیں ہوئے۔ ہم بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزائن عطا کیے تھے کہ ان کی کنجی اٹھانا ایک زور آور جماعت کے لیے بھی دشوار تھا۔ جبکہ اس قوم نے کہا تکبر مت کرو، یقیناً تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تم عطا کیا اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین فساد میں برپا نہ کرو، لیکن اللہ فساد کرنے والوں کو پسند کرو، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ سے بھی لڑ رہا ہے، ہر ایک سے لڑ رہا ہے، ہر ایک میں اس کا ایک وہ ہوتا اوپینین ہوتا تھا، وہ کہتا میرا اوپینین چلے گا، اور پھر لوگ جو تھے اس سے خوشامنی، ہاں وہ کہتے تھے ہاں بھائی موسیٰ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا وہ کر دیا، تو ہر چیز میں جو تھی وہ جھگڑا فساد کرتا، اور پھر وہ کچھ نہیں جگہ میں یہ جو میں نے کمایا ہے یہ تو سب میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ کیا اسے علم نہ ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے کہیں زیادہ قوت و مال و دولت سے بڑی ہوئی تھی، مجھے اس گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا بلکہ فوراً عذاب آ جاتا ہے۔ بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا، تو ان لوگوں نے جو دنیا کے طالب تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قانون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جو ہے دیکھتے ہیں اپنے رشتے داری جاننے والوں کو، دیکھتے ہیں محلے داروں کو اتنا امیر ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے حرام سے کما رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں وہ آگے پیچھے پھرتے ہیں، جی صاحب آپ آگے اچھا اچھا ہو ہنستے ہیں گھومتے ہیں، ان کی کار اچھا یہ نہیں کار لیا آپ نے، اچھا یہ لیا ہے، تو اس کو نہ یاد دلا دے کہ تو حرام سے کما رہے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ جو ایٹیچیوڈ غلط ہے، مسلمان کو جو ہے وہ اتنا غیرت والا چاہیے کو حرام سے کماتے اسے یاد دلائے، اس سے کم از کم کر کے تعلق تو کریں۔ اور جن لوگوں کو علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا افسوس اللہ کا صاحب اس کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے بھالے اس کی مدد کر سکے، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا، اور لوگ جو اس سے کل اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، معلوم ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ یہ
معلوم ہوتا ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس وقت جو ہے انہوں نے یہ سبق سیکھا، اس وقت تو نہیں سیکھا تھا. تو یہ قریشیوں کو بھی کہا جائے تم تو اتنا تکبر کرتے ہو، ہمارے پاس دولت ہے، تمہارا تو عشر اشیر بھی نہیں ہے جو اس کے پاس تھا، قارون کے پاس. اللہ نے فرمایا کبریائی میری ردا ہے، تو جو اس کو کرے گا اس کو جو ہے میں ان کی سزا دیتا ہے اللہ ضرور. جو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں تو اللہ اسے دنیاوی غرور میں اسے دکھا دیتا ہے جو کچھ بھی نہیں. تو اہل بصیرت جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. دولت جو ہے دنیاوی کامیابی کا وہ نہیں ہے. اگر وہ دولت کو استعمال کرتا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، دووں کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، تو وہ چیز ہے. مگر حرام طریقے سے کمائی دولت جو ہے وہ آخرت میں بالکل یہ آپ کو جو ہے آپ کو گڑھے میں ڈال دے گی. تو ہارون جو تھا بہت متکبر انسان تھا، اپنی دولت کے عمر میں ہر ایک سے بڑھتا بھیڑتا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد سامجی لوگ جمع ہو گئے تھے تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو یہ حضرت موسیٰ کے خلاف بھی عالم بغاوت بلند کیا اور لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ پیسے کے لیے تو کہتے کچھ جو بولا جائے گا ہمارا بھی ہوگا. تو قوم کی محنت جو ہے سستی بیچ کر فرعون سے بڑے بڑے پروجیکٹ پہ اتنا پیسہ کما لیا کہ وہ اسرائیل میں سب سے زیادہ امیر شخص بن گیا. تو اس کی دولت بھی جو اس کی جو چابیاں ہی تھیں وہ کئی اونٹوں پہ چلتی تھیں. قارون جو شکرا تھا، وہ یہ نہیں کہتا مجھے اللہ کے فضل سے ہوا، ویسے بھی وہ تو حرام طریقے سے ہمارا تک کیسے کہہ سکتا تھا. میں یہ کہ اس کی کامیابی اس نے سمجھا میرے پاس تو کوئی، میں اپنی چالاکی ہوں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں میں نے تو فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا اس واسطے ہو گیا، وہ شکر نہیں کرتا اللہ کا. تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور کیا اس کو خصوصاً یہ کہ اللہ نے ہمیں حلال کی توفیق تھی، اتنی سمجھ تھی کہ صرف حلال سے کماؤں میں. تو یہ کہ جو تھی آدمی سمجھتے میری سمجھ بوجھ یہ تھی، میری چالاکی تھی، اس وجہ سے میں کامیاب ہوا. تو اللہ جسے بھی کامیابی دیتا ہے وہ جو ہے، اور آپ نے غرور کیا تو اللہ جو ہے وہ جو ہے غرور کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ سر نیچے ہی کر. تو زمین کھلی اور اس کا اس خزانے کو اس کو سمیت، جاری کو اس کا محل تھا اس کو سمیت جو ہے اس کو نکل لیا، اور وہ ایسی بدترین موت مارا، اس کی دولت بھی اس کے کسی کام. اوت العلم کون ہے یہاں پر؟ جب یہ لوگ صاحب دنیا جو سمجھتے ہیں، جو صرف صابر لوگ ہی بات سمجھتے ہیں کہ آخرتی کامیابی دنیا کی کامیابی سے بہتر ہے. وہ دیکھتے ہیں بھائی کوئی کامیاب ہو رہا ہے اس صبر کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے میرا ایک دوست ہے وہ جو تھا کچھ بھی نہیں تھا میرے مقابلے میں، دیکھو اب جو ہے کتنی بڑا امیر ہو گیا، اس کی اتنی بڑی کار ہے، اس کے اتنی بڑی ٹھاٹ ہے، شان ہے. وہ کہتا ہے بس یہ حرام کی ہے. وہ علم والا ہے، اصل علم والا دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے عارضی دولت ہے دنیا کی، آخرت کی دولت اسے گوار ہے. تو وہ جو ہے اس کو جو ہے دول، تو وہ اپنے قریب عزیزوں دوستوں جان پہچان لوگوں کی دنیا کی کامیابی کو دیکھ کر جل لاتا ہے نہیں ہے، مگر صبر کرتا ہے، اور دنیا آخرت دونوں میں کامیابی اسے مل جاتی ہے. دولت اور دنیاوی شان و شوکت عارضی چیز ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں. کیونکہ آدمی جو ہے اچانک مرتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو لوگ اپنی دولت فخر کرتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کا انجام خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں. کامیاب وہی ہے دنیا کو امتحان سمجھ کر اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. تو یہی موضوع آگے چل رہا ہے، آخرت کی سرخروئی کس کو ملے گی، وہ کون بلند درجات پائیں گے، حق و باطل کی پہچان کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کہاں 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 ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دارالآخرت کس کے لیے، نیکی جو کرتے ہیں ان کو کتنا اجر ملے گا، برائی جو کرتے ہیں انہیں جو ہے کتنا اجر ملے گا. اور پھر جو فریضہ جو یہ ذمہ داری قرآن کی دی گئی ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اللہ کے رسول کو، لَرَادَّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، کہ تمہیں جو ہے اپنے جو ہے تمہارے جو ہے معاد کی طرف. تو یہاں پر دو معنی لیے گئے، ایک تو یہ کہ تمہیں جو واپس جو ہے مکہ لایا جائے گا، یعنی کہ تم نکلو گے مطلب مکہ واپس آؤ گے، کام کی طرف ہوگی. اور پھر جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے تمہاری جو ہے یعنی کہ آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. وہاں جو آخرت بھی ہے دنیا آپ کے رات کا تم واپس لوٹو گے اس ذریعے. اور یہاں پہ ایک یہ فرض علیکم القرآن، تو جو فرض ان پہ ذمہ داری دی گئی تھی قرآن کی، وہ اب ہم پہ عائد ہوتی ہے، کیا ہم اس کو پہنچانے کی ذمہ داری لے لائیں. تو پھر یہ کہ وہ آپ جو ہے اب دیکھیں انشاءاللہ اللہ تم اللہ الہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل جو ہے اس کی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی میں لا الہ الا کل شیء. تو وہ یہ کہ اب جو ہے ہم آگے اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کی باقی. تو یہ آخرت کا ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو زمین میں فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام کار پرہیزگاریوں ہی کے لیے ہے. اگر آپ پرہیزگار نہیں ہیں، آپ نے اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ اس کے سوچتے ہوئے ایک عمل نہیں کرتے، زندگی گزارتے نہیں ہے، خواہشوں کو کنٹرول نہیں کرتے، تو پھر آپ جو ہے سوچنے کا مقام ہے. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہے، یعنی کہ آپ کو جو 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک ملتا ہے. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ جنہوں نے برائے اعمال کیے انہیں صرف ان کے اعمال کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، جو ہم نے کہا تھا الرحمن بھی ہے اللہ اور الرحیم بھی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ ان کو جو ہے اتنی بار نہیں ڈالتا کہ وہ پورا نہیں کر سکے. تو اللہ چاہتا ہے کہ سارے زیادہ سے زیادہ لوگ جنتی چلے ہو جائیں. تو ان کے اعمال جو ہے ہمیں تو 10 گنا دے رہا ہے، 70 گنا 700 گنا، تو انہیں جو ایک برائی کرتے ایک برائی کے صرف گناہ ملے گا.
تو یقیناً جس ذات نے تم پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، جو فرض کیا ہے، وہ تمہیں ایک اچھی جگہ لوٹائے گا. تو اب یہ اچھی جگہ جو ہے معاد بھی ہو سکتا ہے، کعبہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ خوشخبری تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے کامیاب ہو کے یا مکہ لوٹیں گے، جو پوری ہوئی. اور اس میں ہماری بھی یہ ذمہ داری اب ہماری ہے. میرے پروردگار بخوبی جانتے ہیں کون ہدایت لے کر آئے، کون سری گمراہ. اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، میں تمہارے رب کی رحمت ہے، بس تم کافروں کی مدد مانو. کیونکہ جب پہلی وہی آئی ہے تو اہل رسول جو ہے بھاگے بھاگے جو ہے وہ گئے ان کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد جو ورقہ بن نوفل کے بعد لے گئے. تو انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ ملنے والا ہے. تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی آیت سے روک دیں اس کے بعد کہ تم پر نازل ہو چکی ہیں. اپنی رب کی دعوت دو، مشرق میں ہرگز شامل ہو. تو یہ خطرہ تو نہیں تھا، مگر یہ مسلمانوں کے لیے جو تھی تنبیہ ہوتی تھی جو سن رہے ہوتے تھے. اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی جو ہماری مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے. صرف اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی گنج بخش ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی غوث ہے. ہر چیز وہی دے سکتا ہے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اسی کی ذات کے. حکم اسی کا ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دنیاوی دولت، غرور، طاقت کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ کی رضا نہیں کرنے والے آخرت فلاح پائیں گے. باطل فنا ہوگا، حق کی بقا ہے. اللہ کی حاکمیت ہے اور زمین اور آسمان میں ہر جگہ اسی بات کا بھروسہ حقیقی نجات کا. تو پرہیزگار نیکوکاروں کے لیے جنت الفردوس کا اللہ کا نیکی کا اجر بڑھاتا رہتا ہے. جتنا اخلاص ہے، جتنی پرہیزگاری ہے، اتنا ہی بڑھائے گا. 10 سے 70%، 70 سے 700%، 7,000 بھی اگر ہو سکتا ہے بڑھا دے. جبکہ برائی کا اجر صرف ایک برائی. تو یہاں 86 میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان پر آخری نبی ہونے کی عظیم ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. پہلی وحی کے بعد وہ گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے، جنہوں نے اطمینان دلایا اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو عیسائی ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نبی ہو، تمہیں کوئی وہ نہیں ہوا ہے، تو تم جو ہے اب کاش میں زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی. تو حیران میں میری قوم نکالے گی؟ ہاں کہنے کہ جب ایسا پیغام ہوتا ہے، اتنا سخت پیغام ہوتا ہے، تو قومیں جو ہے پھر وہ ان کو نکالنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس پہ رکے تھے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. تو ہم نے جو فرض ڈالا ہے قرآن کا، تمہیں ذمہ داری جو ڈالی ہے قرآن کی، تو یہ کہ ہم جو ہے تمہیں جو یہاں پہ دو، جیسے ہم نے کہا رادک الی معاد، تمہیں اللہ کے رسول کی تھی کہ تمہیں جو ہے لوٹا دیں گے تمہارے معاد پہ، جو کعبہ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت بھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ ذمہ داری ان کو ان کی یاد دہانی کہ ہم پہ قرآن کی تبلیغ فرض ہے، ہم پہ بھی دیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ نے جو قما حقہ جو ہے پوری کر دی ذمہ داری. انہیں 1,25,000 جو تھے ان کے صحابہ تھے جب وہ زمین سے گئے، اور اسلام جو تھا پورے عرب میں پھیل گیا تھا. تبلیغ اور دعوت کا ذمہ بار جو ہمارے کندھوں پر ہے. دوسرے ایک جیسے ہم نے کہا خوشبو تیاری کہ رسول دوبارہ مکہ آئیں گے اور دیا وہ کہیں گے. تو آپ اپنے فرض کو یاد رکھیں. کی چمک دمک فریب ہے، اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کی نزدیک معتبر ہو. آخرت کی فلاح انہی کو نصیب ہوگی جو زمین میں تکبر فساد سے بچتے ہوئے نیکی اور عاجزی کی راہ اپنائے. اللہ کی بادشاہ دائمی ہے، اسی کی زندگی میں سکون ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے. جو لوگ حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے وہی حقیقی طور. تو یہ کہ ہم الحمدللہ سورہ قصص پوری، سورہ عنکبوت جو ہے شروع ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ جو ہے پوری جو پہلی صورتیں ہوتی تھیں مکے کے اول دور کی، اس طرح کا فلیور ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو جس سے ہمیں جو ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. تو حضرت لوط کی قوم پہ عذاب، حضرت شعیب کی قوم کی سرکشی، عاد و ثمود اور فرعون کا انجام، کفار کی مثال جو ہے مکڑی کے جالے سے، قرآن کی حقانیت، ایمان والوں کی ہدایت، وسلم کو صبر و تسلی دی جا رہی ہے، رزق کی حقیقت، اللہ پر توکل، ایمان و عمل کی جزا اور کافروں کا انجام. موضوعات جو ہے چارٹ کی شکل میں آپ اسے روک کے دیکھ سکتے ہیں. رکو اول کے اندر آزمائش، صبر، ایمان کی سچائی. حقیقی ایمان والے کون ہیں، منافق کون ہے، کوئی بھی کسی کی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یہاں پر جو ہے مکی کی جو ابتدائی سچویشن تھی اس کے مطابق جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ بھئی ابتلا آزمائش وہ تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تو آزماؤں گا تمہیں، جو مبتلا کروں گا، اسی سے تم جو فتنے ہوں گے، جو آزمائشیں ہوں گی، ان سے جو ہے ان کی بٹی سے نکل کے تم بنو گے خوبصورت انسان. تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اب جب والدین کی اطاعت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کا کیا وہ ہے. تو اس کے اندر جو ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم اس کو اردو کے اندر ترجمے کے ساتھ جو مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو. تو جو مسلمانوں سے آزمائش سے تو گزرنا پڑے گا. تو الف لام میم کیا یہ گمان رکھتے ہیں کہ لوگ کے صرف کہہ دینے سے ہم ایمان لائے ان کو بے آزمائش چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. بس ضرور نمایاں کر دے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور نمایاں کر دے گا جھوٹے مدعیوں کو، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں. چاہے جو لوگ جو برائی مستغرق ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے، کس غلط ہے ان کا خیال. تو مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر دی گئی، اور جو کر رہے تھے کافر ان کو بھی تنبیہ کر دی گئی.
حقیم ایمان والے کون ہے؟ جو کہ امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، تو یقیناً اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو کوئی جدوجہد کرے گا اللہ کی راہ میں تو حقیقتاً جدوجہد کرتا اپنی ہی بھلے کے لیے، بے شک اللہ مستغنی ہے تمام جہانوں سے۔ تو اگر آپ کوشش کریں دین میں، تو آپ جو ہے سمجھ کے یہ نہیں کہ اللہ پہ احسان کریں، بلکہ یہ کہ بھئی یہ اللہ کا حق ہے اور مجھے دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ پھر یہ کہ دین سے محنت کرتے ہیں، سب محنت کرتے ہیں، تو دین بھی جو ہے آگے سرخرو ہوتا ہے۔ اس کو اسٹرانگ لوگ چاہیے، ویک لوگ نہیں چاہیے جو تھوڑی سی آزمائش ہوئی اور وہ جو بھاگ گئے۔ تو جو کوئی ایمان لائے، نیک عمل کیا، البتہ ہم مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور البتہ ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ یہاں پہ ایک اہم وہ دیا گیا ہے کہ آپ کے جو ہے اعمال جو ہے صرف بہترین اعمال جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے کم از کم جو ہے کہ ہر روز ایک بہترین عمل تو کریں، تاکہ آپ کے پاس جب پہنچیں تو قریباً آپ کے پاس چند ہزار بہترین اعمال اس کے مطابق جو ہے آپ کے اعمال کا فیصلہ ہو۔ ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اگر تجھ پر اصرار کریں تو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کسی کی، تو ٹھہرائے کسی ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان۔ میری طرف تم سب کو لوٹ کر آئے، پھر میں بھی تو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب یہ واقعہ تو اس کی شان نزول یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو تھے مسلمان ہو گئے۔ ان کی جو تھی والدہ جو تھی وہ ابو سفیان کی بھتیجی تھی، اور ان کے ابا بھی سب بھی پورا خاندان جو تھا کافر تھا، ان کے شوہر مالک بھی کافر تھے۔ تو پھر انہوں نے جو کہہ دیا کہ نہیں، اگر تو جو ہے وہ نہیں ہوتا تو میں جو ہوں اس کو جو ہے نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ میں جو ہے وہ جو ہے دھوپ کے سائے میں رہوں گی۔ تو وہ جو تھی اب وہ اب یہ ہے کہ نہ پی رہی ہیں نہ کھا رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب تو مر جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اب میں کیا کروں، کہ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ تو اپنے دین کی طرف آ ورنہ نہیں ہوں گی۔ تو پھر یہ آیت اتری ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اب تو اگر وہ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر تو آؤں گا تم کر دیتے۔ اگر وہ مر بھی جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ جو ان کی جو ایسی فضول ضد ہے کہ آپ جو ہے کفر کا راستہ جہنم چن لو، بیٹا ان کا جہنم چلا جائے مگر ان کی ضد پوری کر دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جو ایسی کھیلیے آپ کو رد کرنا ہوگا۔ تو یہی ہوا جو انہوں نے کہا کہ امی جان آپ کی جو ہے میں ہر چیز میں آپ کی اطاعت کروں گا، میں اس معاملے اطاعت نہیں کر سکتا ہوں، قرآن میں حکم آ چکا ہے، تو آپ کو آپ کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، مگر میں جنت کو آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ جو خود ہی جو ہے انہوں نے پھر خود ہی سدھر گئی، وہ نکل گئے، اور پھر وہ جو تھی خود ہی انہیں کھانا پینا شروع کر دیا، وہ ہو گئی آخر میں۔ امید ہے کہ سعد بن وقاص تو اتنے بڑے کمانڈر بنے، تو آپ نے دیکھا کتنی بڑی فتوحات کریں، کتنے بڑے صحابی بنے، اور جو تو اشرم مبشرہ میں شامل ہوئے، تو ماشاءاللہ ان کا کیا کنٹریبیوشن تھی۔ تو اس کے اندر یہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیا البتہ ضرور ان کو شامل کریں گے نیک لوگ۔ تو یہاں پر جز وقتی مسلمانوں کا ذکر کیا گیا، تو منافق تو نہیں تھے، مگر یہ تھے کہ مشکل تکلیف نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہاں ایمان تو لیا ہے، وہ جو تھے سائڈ سے دیکھتے تھے کامیاب ہو جائے گا اسلام تو ہم کہہ دیں گے ہم تمہارے ساتھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے ذرا وہ کرتا ہے کہ بھئی ان کی کہ بھئی تم اس معاملے میں کھل کے اسلام میں شامل ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھئی جو ہے تم جو ہے اس کے چھوڑ دو، یعنی کہ تمہارے گناہ جو ہیں ہم اٹھا لیں گے، تم جو ہے ہماری طریقے کی پیروی کرو۔ مگر جو تھا اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بوجھ اٹھانے والا ہے بوجھ اٹھائے گا۔ ہاں جس نے گمراہ کیا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، مگر جس کے گناہ ہے وہ تو اٹھائے گا۔ تو اس کے اندر یہاں پر جو عیسائی جو کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے جو گناہ تھے ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے دے دیا، تو وہ بھی غلط کہتے ہیں، یہاں پہ ان کی بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے، تصحیح ہو گئی۔ یہ کہ آزمائی ضرور ہے، آزمائی اللہ ضرور آزمائے گا، ٹیمپٹیشن سے بھی ہر چیز سے ہمیں بھی آزما رہا ہے، تو آزمائش پہ کمزور نہیں پڑے۔ اور آج جو ہے جب مشکلات ہوتی ہیں، اکثر مغربی ممالک میں مشکل ہو گئی ہے مان لانا، تو لوگ جو ہے پھر وہ اپنے آپ جو ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں، پھر وہ بچے ان کے جو ہیں پھر اسلام سے نکل جاتے ہیں، وہ خود تو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ان کو بچوں کو اسلام نہیں سکھا رہے، وہ بچوں کو اسٹرانگ ہونا نہیں سکھا رہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بتائیں کہ جس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو ہیں سچے پورے پکے مومن نہیں ہوتے۔ گناہ جو ہے صرف آدمی جس گناہ کر رہا ہے وہی اٹھا سکتا ہے۔ آزمائشوں مشکلوں کے جو ہے جھکر چلتے ہیں جب آپ ایمان میں زیادہ آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو ان آزمائشوں کی بھٹی سے لے کر جو مسلمان جو ہے اسلام مضبوط ہوتا ہے اور سونے سے کندن بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مخالفت، ظلم اور حق سے ہٹانے کی کوشش مومن کا صبر آزماتی ہیں، وہ سب آزما کر اسے استقامت بخشتی ہیں، تو اس مستقیم رہے حق پر۔ تو اللہ آپ کے نیک اعمال کا اجر آپ کے بہترین اعمال کی بنیاد پر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 کروڑ نیک اعمال کیے، جس میں سے 1 لاکھ بہترین اعمال تھے، اور جو ہے باقی 90 لاکھ جو ہیں وہ تھوڑے بہت کمزور سے اعمال ہیں، تو اللہ ان 1 لاکھ کی بنیاد پر جو ہے باقی 90 لاکھ کو بھی جو ہے اللہ قبول کر لے گا۔
تو والدین کی خدمت ضروری ہے، مگر اگر وہ شرک و بدعت پہ اکساتے ہیں تو ان کی بات نہ مانیں۔ قرآن مجید کی بات ہمیشہ مقدم رہے گی، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں حق پالیں اور وہ نہیں پائیں، تو وہ آپ کو کہیں بھائی نہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں، تو انہیں نہیں بھیا آپ قرآن کو مقدم رکھیں، حدیث کو مقدم رکھیں، قرآن یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ والدہ آپ نے وہ اپنے آبا اجداد کی راہ پہ چلے جا رہے ہیں، اس میں اتنی خامیاں ہیں، تو وہ جو آپ کو یہ اپنے حق پہ اگر آپ کو پتہ چل گیا آشکار ہو گیا تو اسی پہ جمے۔ تو یہ کچھ لوگ جز وقتی مسلمان رہنا چاہتے ہیں، آسان وقت میں مسلمان کے ساتھ، مگر جہاں مشکلات پڑی تو چھپ گئے۔ اسلام تو کل وقتی کمٹمنٹ ہے، تاکہ آپ جو اور اپنے یہ نہیں کہ آپ کے تک کمٹمنٹ ہو، آپ اپنے بچوں کو بھی فل ٹائم مسلم بنائیں، ان کے اندر جو کانفیڈنس پیدا کریں، دنیا کو فیس کریں۔ تو یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں نہیں یہ چھپ جاؤ، یہ کرو یہ کرو۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں کتنے ہوتے ہیں ان کے نام مسلم ہوتا ہے، مگر جو ہے وہ پورے دنیا میں اس کے اندر کھوئے میں شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کھیل رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے ان کا کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ بھئی ان کا اسلام انہیں کچھ سکھایا ہی نہیں گیا۔ کوئی بھی کسی کا گناہ اپنے اس پہ کمر پہ لا نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی کسی کے گناہ کفارہ نہیں دیا۔ ہم اکیلے اپنے گناہ کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں اگر ہم نے کسی کو گناہ کے راستے پہ ڈالا تو ہم بھی اس کے گناہ میں حصے دار ہو جائیں گے، مگر اس کا بوجھ کم نہیں ہوگا، اس کا بوجھ اتنا ہی رہے گا، آپ کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ تو یہ بھی خیال کریں کہ آپ کسی کو گمراہ نہ کریں، اور آپ کو کوئی گمراہ کر رہا ہے تو اس کو بوجھ بڑھے گا، آپ یہ نہیں خوش ہوں کہ بھائی میرا بوجھ کم ہو جائے گا، آپ کا بوجھ پورا رہے گا۔ آپ نے گناہ کیا، آپ کو جو لازمی جو ہے اس کا جواب دہی ہونی ہوگی۔ زندگی آزمائشیں آئیں گی، ان پہ جو ہے آپ جو حقیقی امتحان ہوتا ہے اسی میں چمک کے آپ سونا بنیں گے، تو کندن بنیں گے، تو اس سے نہ گھبرائیں، اس کو قبول کریں، اور جو ہے سائٹ پہ رکھ کے جو ایمان نہ لائیں۔ آپ کو گناہ ملے گا اگر آپ کے بچے بھی آپ کی کمزور ایمان کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے۔ تو کفار کے جھوٹے ہوتے دھوکے سوا کچھ نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال خود اٹھائے گا۔ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ لیا، ہمیں ہی اپنے گناہوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو گناہ کبھی نہ کریں، گناہوں سے بچیں، صغیرہ کبیرہ گناہ سب سے بچیں۔ تو جب تک کچی کامی اسی میں ہے کہ بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرے، دنیا فلاح کو اپنا مقصد بنا۔ تو صبر و نصیحت اور اللہ کی قدرت یہاں حضرت نوح کی استقامت سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی مثال سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے کس طرح پہلے قوم نے ٹھکرایا ان کا جو ہے، اور رسول کا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا پیغام اور مبلغ کا پیغام اسے پہنچانا ہوتا ہے، وہ آپ کرتے رہیں۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کی طرف، پس وہ رہے ان میں سے 950 برس، پھر ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ تھے ظالم، پھر ہم نے نجات دی ان کو اور کشتی والوں کو، ہم نے اس کشتی کو بنا دیا ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ادراک رکھتے ہو۔ تم تو بس اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹ کرتے ہو، تو بے شک جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی چیز دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اسی کی بات کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹو۔ اگر تم تکذیب کرتے ہو تو البتہ تکذیب کر چکی امتیں تم سے پہلے تھیں، اور نہیں رسول مگر واضح پیغام پہنچا، بلاغ المبین۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسی کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ بے شک یہ اللہ پر نہایت آسان ہے۔ تو یہ کہہ دیجئے سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح اس نے ابتدا کی مخلوق کی، پھر اللہ نے اسے دوبارہ پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ عذاب دیتے اس کو چاہتا ہے اور رحمت فرما جس پر چاہتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ رحم کرے گا، وہ تو کر سکتا ہے مگر اس کی چوائس ہے، مگر جو ہے وہ جو ہے اس نے جو ہے اپنے پر خود پہ اپنے پر جو ہے عدل واجب کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے اس نے کبھی آپ جو ہے اللہ نے یہاں قرآن میں کہہ دیا کہ میں کبھی جو ہے نا انصافی نہیں کرتا۔ نہ تو زمین میں بھاگ کر اللہ سے بچ سکتے ہو، یعنی کہ آپ جو ہے جتنی بھی راکٹ کر لیں آپ جو ہر جگہ اللہ ہی کو پائیں گے، اور نہ آسمان میں، اور نہیں ہے تمہارے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ تو آپ کسی ولی کو نہیں پکڑ رہے، کوئی ولی آپ کو نہیں چھڑا سکتا، صرف اللہ آپ کو بچا سکتا ہے، صرف نیک عمل آپ کے ہوں گے تو ایمان ہوگا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت۔ انہوں نے 950 سال تک کرا، حضرت جو تھے ابراہیم انہوں نے 50-60 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ تو یہ صبر چاہیے ہوتا ہے اس کام میں جو ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہ فوراً آپ وہ کرنے کے لوگ ہو جائیں گے۔ کائنات میں اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور اللہ ہی اصل مدد۔ تو حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، انہوں نے اس کے بعد جو ہمت ہاری انہوں نے کہ بھئی نسل در نسل ایسی آئی جا رہی ہے تو اب میں کیا کروں، تو انہوں نے بد دعا کری، تو اللہ نے کچھ کشتی بنانے کا حکم دیا، اور انہوں نے 3 منزلہ کشتی بنائی جس میں ان کے مسلمان خاندان اور دیگر مسلمان خاندان، کیونکہ ان کے بھی جو تھے بیٹا اور بیوی جو اس میں شامل ہوئے تھے، تو ہم نے کہا جو مسلمان ہو گئے تھے وہ گئے، اور علاقے کے مویشی انہیں لے لیے۔ پھر ایک شہاب ثاقب بحر روم میں گرا
جس کی وجہ سے شدید سونامی آئی، جس کی اور پوری قوم جو تھی ڈوب گئی آہستہ آہستہ کر کے، صرف کشتی والے بچ گئے۔ حضرت ابراہیم نے جو اپنی مسلم قوم کو توحید کا پیغام دیا اور بتایا کہ رزق صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرت نوح اور ابراہیم کی زندگی جو ہے صبر استقامت کی روشن مثال ہے۔ تو حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، مگر اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، جو غور و فکر کرے وہی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ کسی ولی اللہ جو ہے آپ کو وہ جو نہ آپ کو جو مردہ ولی اللہ تو سن ہی سکتا، آپ کو زندہ کا ہمیں پتہ نہیں کہ ولی اللہ ہے کہ نہیں۔ تو آپ کو جو ہے صرف آپ کے اعمال جو کہ کوئی آپ کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، صرف آپ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس پر غور کریں، گناہوں سے بچیں، نیک عمل کریں، اور کسی بھروسہ نہیں، کوئی آپ کا وسیلہ نہیں ہے، کوئی صرف اللہ ہی جو ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ آپ کی سن رہا ہے۔ تو حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، وہی آپ کی بات کو سن کے آپ کی جو ہے ضرورت کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی اس میں دیکھا تھا سورت کے اندر کہ اللہ ہی جو ہے ہر جو ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے، اس کو قبول۔ اللہ کی آیت کا انکار اور وہ جو کرتے ہیں وہ رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی یہ کیا نصیحت تھی، قوم لوط کا کیا بگاڑ تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی کیا نصیحت۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے قوم ابراہیم نے ان کو کہا کہ بھئی اس کو جلا دو، کیونکہ اس سے جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے ہمیں کہتے ہی رہتا ہے توحید توڑو، توحید 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 کی انہیں رٹ لگائی ہے۔ تو پھر انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ تم نے بنا لیا اللہ کے سوا بتوں کو باہمی محبت کا سبب۔ تو آپ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی دوستی جو ہے وہ اسی سی ہے کہ یہ بت ہے، ہم اس کے پوجا کرنے والے ہیں، ہم جو ہے رام کے ہیں، ہم کرشنا کے ہیں، اس کے ہیں۔ تو پھر یوم قیامت تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، انہیں نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ تو پھر جیسے ان کے جو ایمان والے تھے لوط علیہ جو ان کے بھتیجے تھے وہ بھی ایمان لائے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا لوط سے کہ چلو میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے کی رب کی طرف، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے پھر بعد میں ان کو بتایا جائے کہ ان کو اسحاق، یعقوب اور اس کے اندر جو تھی نبوت و کتاب ہم نے ان کے دیا، جو دنیا آخرت میں ان کی اتنی جو تھی وہ اتنی ان کی محنت تھی اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، تو اللہ نے ان کو یہ نیک جو وہ تھی نسل، وہ بھی جو اللہ کی جو ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت لوط جو تھے جب وہاں پہنچ گئے تو پھر انہوں نے وہی کہا کہ بیائی جس کو دیا کسی نے بھی عالمین جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور رہتے نہیں کرتے ہو اور کرتے اپنی مجلس میں بری بات۔ یعنی کہ انہوں نے مجلسوں میں ایک تو پہلی قوم تھی تو جو اس نے ایسے لائف سٹائل اپنا لیا تھا، پھر اپنی محفلوں میں بھی جو تھے بری حرکتیں کرنے لگے تھے۔ تو لے آؤ میرے پاس، میرا اللہ کا عذاب اگر تم صادق ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نصرت فرما میری مجھ سے لوگوں کے مقابلے میں۔ ابراہیم کی قوم نے انہیں آگ میں ڈالا، وہ بچ کے آ گئے، اور پھر انہوں نے ہدایت ان کی وہ کر کے جو ہے ان کو نصیحت کر کے انہیں وہاں سے نکل لیا ہے۔ قوم لوط پر جو انہوں نے پھر جب دیکھا وہ وہاں راستے میں رک گئے تھے تو وہ لوگ جو خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم کی روز روز کی توحید کی تعلیم سے تنگ آ کر ان کی قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، وہ صحیح سلامت ٹہلتے ہوئے نکل آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے لوط کو فلسطین کی طرف، لوط کے ساتھ جو ہے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ تو حضرت لوط نے صدوم میں رہائش کی، وہاں کے لوگوں نے ہم جنس پرستی کو اجتماعی طرز زندگی کی طرح اپنا لیا تھا۔ جب ان کا آخری مرد بھی اس میں گرفتار ہو گیا اور انہوں نے اپنی محافل میں اعلانیہ اپنا لیا تو 3 فرشتے بھیج کر ان کا آخری امتحان ہوا، اور پھر ایک شاب ثاقب ان کے اوپر آ کر پھٹ۔ تو یہاں بتا دیے کہ اللہ کی نشانی انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اپنی بدعملی کی وجہ سے حضرت لوط کی قوم جو تھی وہ جو تھی اللہ کے سخت عذاب کا شکار دی گئی کہ ایمان والوں کو صبر اور استقامت سے حق پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ نافرمانی کا انجام ہلاکت اور اللہ کی رحمت سے محروم۔ تو یہ جی قوم لوط پر عذاب کی وعید آتی ہے، قوم لوط ہلاک ہوتی ہے، قوم شعیب اور صالح ثمود کی تباہی ہوتی ہے، اور مکڑے کی کمزور مثال۔ یہاں پر پوری تفصیل جو ہم پہلے ہی جانتے ہیں کی دوسری صورتوں میں ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے لوط حضرت صاحب کی کیسے تباہی ہوتی ہے، عاد و سمود کی کیسے تباہی ہوگی، اور پھر جب عنکبوت کا کیا ہے کیسے مکڑی جو ہے سب سے کمزور گھر اسی کا ہوتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے جو تھے بھیجے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو انہیں کہا قوم کو تباہ کرنے والا ہے، پھر آخر انہوں نے جیسے وہ کری تھی ایک آدمی بھی نیک نکل گیا ہے، ایک آدمی بھی نیک نکلا جو اس گناہ سے بچا ہوا ہو۔ تو اس سے انہوں نے کہا پھر اس میں دودھ بھی انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے وہ تو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے۔ اور پھر قوم لوط کی سرکشی کا پھر دوبارہ ہوا ہے کہ جب وہ آئے جو فرشتے ہیں تو وہ ان کا دل تنگ ہوا، تو انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ غمگین ہو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تم کو تمہارے گھر والوں کو سوائے تمہاری بیوی کے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس پہ بستی پہ عذاب آئے ہم نے بتایا تھا، وہ شاب ثاقب کیسے گرا۔ مدین والے جو تھے حضرت شعیب کرتے رہے وہ نہیں مانے تو ان کو بھی اللہ نے گرفت لے لیا ایک سخت زلزلے، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، وہ بھی تباہ ہوئی، اور پھر قارون فرعون حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔
اور تھے ان کے پاس موزہ واضح نشانی لے کے آگے پر انہوں نے تکبر کیا، تو وہ نہیں بچ نکلنے والے، تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین رسا دیا، ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا، اور نہیں تھا کہ اللہ کے ہم پہ ظلم کرے، لیکن خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب یہ عنکبوت کی مثال ہے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مانند ہیں، جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش وہ جانتے، بے شک اللہ جانتے ہیں چیزوں کو جن کو ان کے سوا پکارتے ہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ مثال ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کو نہیں سمجھتے مگر صاحبان علم۔ پیدا کیا اللہ نے آسمان زمین کو بھرا، بے شک اس میں نشانی ہے صاحبان۔ یہاں بتائے گے کیسے سابقہ امتوں کی جو سب جو تھے، جو سرکش تھے، ان کی تباہی ہوئی۔ قوم کا جو تھا ایک گناہ تھا، کچھ جو سرکشی تھی، کچھ جو تھے جیسے ہم جنس پرستی تھی اور رہزنی تھی، کچھ جو تھے تجارت میں بددیانتی کرتے اور رہزنی بھی کرتے تھے، تو اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی وجہ سے مٹا دیا۔ تو یہ کہ تکبر کرتے تھے، کچھ تو نافرمانی کرتے تھے، کچھ لہزن تھے، کچھ جو تھے بے ایمان تھے، تو یہ کہ ساری ان کو آپ ان سے بچیں۔ اور آخر اللہ شرک و باطل نتیجات کو مکڑی کے کمزور جال سے تشبیہ دیتا تاکہ واضح ہو کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کے دین میں، جو اللہ حکم آئے ہیں وہی۔ تو حضرت لوط کے پاس یہ 3 فرشتے آئے بخور آخری امتحان کے، جب ان کی قوم نے اپنی توقع لوط کے گھر پر بھی دعویٰ بول دیا، تو فرشتوں نے لوط کو اپنی فیملی سمیت شہر سے نکل جانے کو کہا سوائے بیوی کے، اور پھر جو ہے وہ شہاب ثاقب گر کے ان کو تباہ کر۔ تو جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، شہاب ثاقب شہر کے اوپر آ کر پھٹا اور 3000 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجے حرارت انہیں بھسم کر دیا۔ اللہ کسی اور قوم پر اتنا غضبناک نہیں ہوا جتنا یہ ہم جنس پرستی پر ان کی اللہ غضبناک۔ جزاک اللہ خیر میرے ساتھ رہنے کا۔ انشاءاللہ کل جو ہے 21ویں پارے میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔